बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुरान के तज़कियाती मुताले की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें आज की नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कुरान मजीद के जिस हिस्से का मुताला करना चाह रहे हैं, वो एक यूनिक हिस्सा है। ये आपको मालूम है कि कुरान मजीद में जो मज़ामीन आए हैं, वो अक्सर रिपीट होते हैं और जगह-जगह पे उनको नए पहलू से बयान किया जाता है। लेकिन ये जो आज हम हिस्सा बयान करने जा रहे हैं, ये एक वाहिद यूँ समझ लीजिए कि इसका उसका मेंशन है। और इसकी तमहीद में मैं इससे पहले कि आपको उसकी तफ़सील करूँ, तमहीद में आपकी मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो इंसान का सबसे बड़ा मसला है, जिसको अल्लाह ताला हमारे पेश नज़र रखना चाहते हैं, वो रोज़े क़यामत की अकाउंटेबिलिटी है। वो ये चाहते हैं कि हम सब इसके बारे में मुतनब्बे रहें कि एक दिन हम अल्लाह ताला के आगे हाज़िर होंगे और खुदावंद ताला के साथ जो हमारा मामला होगा, वो हमारे अमाल की बुनियाद पे होगा और वो ही फ़ैसला कुन हो जाएँगे हमारी आइंदा ज़िंदगी के हवाले से। कुरान मजीद में ये एक बड़ी अहम जो यूँ समझ लीजिए कि एक करंट है जो ट्रैवल करता है पूरे के पूरे उसके कॉर्पस में, वो क़यामत का तज़किरा, क़यामत के अहवाल और क़यामत के हवाले से बार-बार याद दहानी है। और इसके साथ-साथ एक जगह ऐसी है कुरान मजीद में, जैसे मैंने कहा कि वो यूनिक जगह है, कि ये भी बताया गया है कि कुरान मजीद की वो क्या निशानी है, यानी क़यामत की वो क्या निशानी है कि जो कुरान मजीद बयान करता है। जो वाहिद निशानी कुरान मजीद में बयान हुई है क़यामत की, वो सूरह अंबिया में बयान हुई है और उसी को आज हम स्टडी करेंगे। और उसमें ये बताया गया है कि क़यामत के नज़दीक याजूज और माजूज का जो फ़ितना है, वो बर्पा हो जाएगा। और याजूज माजूज के इस फ़ितने के बर्पा हो जाने के बाद फिर एक वक़्त आएगा कि हमें अल्लाह ताला फिर क़यामत के ज़लज़ले से दो-चार कर देंगे। जो उस वक़्त दुनिया में जो लोग मौजूद होंगे, वो उसको फ़ेस करेंगे। और इसकी जो कुछ और तफ़सीलात हैं, जो हमें बाइबल से भी मिलती हैं, ख़ास तौर से जो यूहन्ना आरिफ़ का मकाशफ़ा है, जॉन द डिवाइन की जो बुक ऑफ रेवलेशंस है, ये बाइबल की जो मौजूदा बाइबल आपके सामने है, इसकी आखिरी किताब है। बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक मुश्किल किताब है, क्योंकि वो ख्वाब पर मबनी, एक विज़न पे मबनी वो किताब है। और उसके अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं, वो तमसील की नौइयत की हैं। लेकिन एक बात जो उसमें बयान हुई है क़यामत के हवाले से, वो बिल्कुल कुरान मजीद के बहुत करीब है। और उसमें भी ये याजूज और माजूज के फ़ितने का ज़िक्र है। और ये मालूम होता है कि जैसे कुरान मजीद की हम आयात का आज मुताला करेंगे, जिसके अंदर इस फ़ितने के बारे में कुरान तफ़सील करता है कि एक मौका होगा कि क़यामत के नज़दीक याजूज और माजूज जो हैं, वो दुनिया की जो कॉर्नर्स हैं, दुनिया की जो सर्कुलर बाउंड्री है, उस पे वो कब्ज़ा कर चुके होंगे क़यामत के नज़दीक, और फिर वो अंदर की तरफ पिल पड़ेंगे। यानी अंदर से मुराद ये कि जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, जो बॉर्डर में जो कंट्रीज़ पाई जाती हैं पूरे ग्लोब की, वो तो पहले ही वो कॉन्कर कर चुके होंगे, लेकिन फिर वो इनवर्ड अपने इस इंट्रूजन को इख्तियार करेंगे और चलते-चलते वो मक्का और मदीना तक पहुँच जाएँगे। लेकिन बाइबल की किताबों की जो किताब मुकाशफ़ा, इसका मैंने ज़िक्र किया, बुक ऑफ रेवलेशंस, उसमें ये मालूम होता है कि वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएँगे और इससे पहले ही एक आग उनको निगल लेगी और फिर क़यामत का ज़लज़ला शुरू हो जाएगा। तो ये वो तफ़सील है कि जो कुरान मजीद में बयान हुई है, इस हवाले से कि वो क्या निशानी है कि जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि अब क़यामत जो है वो करीब है। ये जो आयत है, ये हम जो हमारे तफसीर रवाया के स्कूल ऑफ थॉट हैं, उनके हवाले से भी हम स्टडी करेंगे और जो फ़राई स्कॉलर्स जिस तरह से इसको समझते हैं, उसका भी हम तज़किया करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि क़यामत की जो निशानियाँ हैं, ये अहादीस में भी बयान हुई हैं। और अहादीस में जो निशानियाँ बयान हुई हैं, उनमें से कई ऐसी निशानियाँ हैं कि जो यूँ समझ लीजिए कि जो गैर मुतय्यन हैं। जिसमें एक है कि जैसे ज़िना की कसरत हो जाएगी, या एक जो फ़र्द है वो उसकी कफ़ील किफ़ालत जो है वो 50 ख़वातीन यानी वो करेगा 50 ख़वातीन की वग़ैरह, यानी इस तरह की एक जनरल किस्म की प्रेडिक्शंस हैं। और कुछ हैं जो स्पेसिफ़िक प्रेडिक्शंस हैं, जैसे हदीस जिब्रील में आपको याद होगा, आप में से जिन लोगों ने उसका मुताला किया है, कि बताया गया कि लौंडी अपने मालिका को जनेगी और ये जो अरब चराहे हैं, ये बड़ी-बड़ी इमारतों की तामीर करेंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें तो बिल्कुल मुतय्यन हैं अहादीस में, और कुछ बिल्कुल जनरल हैं। लेकिन इन्हीं जनरल चीज़ों के अलावा जो एक मुतय्यन चीज़ है इन्हीं अहादीस में, वो याजूज और माजूज का खुरूज भी है, कि जो कुरान में भी बयान हुआ है। तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि चूँकि हमारा इस वक़्त मुताला का मकसद कुरान मजीद की उस आयत को समझना और उसका तज़किया करना है, तो कुरान मजीद में जो बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पूरे कुरान में अगर कोई निशानी बयान हुई है क़यामत की कुरान मजीद में, तो वो
تنہا یہی ہے یاجوج و ماجوج کے فتنے کا عروج پہ آنا اور پھر ان کا خروج ہونا. یہی نشانی حدیثوں میں بیان ہوئی ہے، اور حدیثیں اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں بیان کرتی ہیں جو دو قسم کی ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں قرب قیامت کی نشانیاں، یعنی قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں، جو پراکسیمیٹی جب ہو جائے گی ڈے آف ججمنٹ کی. اور دوسری وہ ہیں کہ جو عین قیامت کی نشانیاں ہیں، کہ جب یعنی جو قرب قیامت کی نشانیاں بھی جب آ جائیں گی، یعنی قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں بھی جب گزر جائیں گی، تو پھر عین جب قیامت نے آنا ہے اس موقع سے فوراً پہلے جو نشانیاں ہوں گی اس کا بھی تذکرہ ہے. لیکن وہ تذکرہ جو ہے وہ احادیث بیان کرتی ہیں، اور اس میں بھی وہ یاجوج و ماجوج کے خروج کو ڈسکس کرتی ہیں، جس کا مطلب اصل میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا جو خروج ہے، خروج کا مطلب کیا، ان کی جو یلغار ہے، ان کا جو حملہ ہے، وہ اتنے پیک پہ پہنچ جائے گا کہ پھر وہ قیامت کا جو زلزلہ ہے اس کے نتیجے میں نمودار ہو جائے گا. تو یہ ایک تھوڑا سا پس منظر تھا جو میں نے کہا کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے پس منظر کے لحاظ سے. لیکن ہم ان آیتوں کو اب اسٹڈی کرتے ہیں ایک تفصیل سے، تاکہ ہماری جو اس کے بارے میں تجزیہ اور جو تفصیل ہو وہ مبنی بر حقائق ہو. تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ جو حصہ ہے قرآن مجید کا اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں مفتی شفیع صاحب کے ترجمے اور تفسیر سے. یہ جو ترجمہ اور تفسیر ہے خواتین حضرات، یہ سورہ انبیاء کی آیت 95 سے لے کے 97 تک ہے. تو اس کے الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب وعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. اور مقرر ہو چکا ہے ہر بستی پر جس کو غارت کر دیا ہم نے کہ وہ پھر کر نہیں آئیں گے، یعنی جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت جو وہ فرض کر دی گئی ہے وہ پھر رجوع نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنی شامت کو بلا لیا ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے، یعنی کھول دیے جائیں گے کیا مطلب ہے، جیسے کہ ان کو یہ تصویر یہ آ رہی ہے کہ جیسے ان کو باندھا ہوا ہے اور ایک دم سے ان کو کھول دیا جائے گا. یعنی ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کھول دیے ہیں، یہ تصویر ہے جو سامنے آتی ہے. ورنہ حقیقت میں تو جیسے جو بات میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ وہ ہر اونچائی سے لوگوں پہ حملہ کریں گے، اور اس کو بیان کیا قرآن نے وَمِن كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچان سے پھسلتے چلے آئیں گے. یعنی ہر اونچان کا مطلب ہے ہر اونچے علاقے سے، گویا کہ تصویر یہ دی جا رہی ہے کہ جو بارڈرز ہیں اس سے وہ نیچے چلے آئیں گے، اور نزدیک آ لگے سچا وعدہ پھر اس دم، اور پھر اس دم لگی رہ جائیں منکروں کی آنکھیں، ہائے کمبختی ہماری، ہم بے خبر رہے اس سے، بے خبر رہے اس سے، نہیں ہم تو تھے ہی گناہ گار. یعنی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وقترب الوعد الحق، یعنی جب یہ ہو جائے گا، یہ جب یاجوج و ماجوج جو ہیں وہ ہر اونچائی سے پل پڑیں گے، تو یہ کہا گیا کہ پھر وہ وقت ہوگا کہ جب قیامت کا وعدہ جو ہے وہ قریب آ جائے گا، بالکل جیسے کہ آ ہی گئی ہے. اور کیا ہوگا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جو کفار کی جو آنکھیں ہیں وہ ٹنگی کی ٹنگی رہ جائیں گی. مطلب اس کا کیا ہے کہ وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ بالکل متحیر ہو جائیں گی، وہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. اور پھر وہ کیا کہیں گے اس حیرانی اور پریشانی میں، یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین، کہ اے ہماری بدبختی کہ ہم اس سے پہلے اس میں غفلتی میں رہے. یعنی اس واقعے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بالکل غفلت میں رہے، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے آنا ہے، اور اندازہ تھا تو ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی. بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم تو تھے ہی ظالم، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم ڈھایا، ہم گناہ گار تھے. یعنی مزید استدراک ہے. یعنی یہ تو ہمیں پتا تھا کہ اس وعدے نے پورا ہونا ہے، اور لیکن ہم نے بے پرواہی برتی. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بے پرواہی اتنی زیادہ تھی کہ ہم گویا کہ اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے نفس کی گواہی کو جھٹلا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم ظالمین میں شمار ہو رہے ہیں. تو یہ وہ حصہ ہے قرآن مجید کا جو مفتی شفیع صاحب کے ترجمے سے ہم نے دیکھا. آئیے اب ہم ذرا ان کی تفسیر سے بھی اس کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں اس کے کچھ اور جو ان کی ڈیٹیلز ہیں جس طرح کہ اس کو انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائیں. اب یہ وہ آیتوں کی وہ تشریح کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہلاک شدہ لوگوں کا دنیا کی طرف پلٹنا محال ہے. مطلب یہ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب وہ ان کے اپنی غلط اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دیے جائیں گے، تو ظاہر ہے وہ رجوع نہیں کر سکتے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ توبہ مقبول نہیں، یعنی ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لیکن کہتے ہیں کہ پہلا قول جو ہے وہ اولا ہے، یعنی جو پہلا قول ہے وہ زیادہ درست ہے. اس کے بعد وہ یاجوج و ماجوج کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج جو ہیں یہ نسل آدم سے ہیں.
بلکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے یافس کی اولاد میں سے ہیں، جن کی نسل ترک ہے۔ ابھی بتا بھی رہے ہیں کہ یہ جو یافس کی اولاد ہے یہ ترکی الاصل ہے۔ یہ بھی انہی کا ایک گروہ ہے، یعنی جو ٹرکس ہیں یہ بھی یاجوج و ماجوج ہی کے ہیں، اور یہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے باہر ہی چھوڑ دیے گئے تھے۔ آپ نے دیوار بنا کر فرمایا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اللہ کے وعدے کے وقت اس کا چورا چورا ہو جائے گا، میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ یاجوج و ماجوج قرب قیامت کے وقت وہاں سے نکل آئیں گے اور زمین میں فساد مچا دیں گے۔ ہر اونچی جگہ کو عربی میں حزب کہتے ہیں۔ ان کے نکلنے کے وقت ان کی یہی حالت ہوگی، تو اس خبر کو اس طرح بیان کیا جیسے کہ سننے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور واقع میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی خبر کس کی ہو سکتی ہے، جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، ہو چکی ہوئی اور ہونے والی باتوں سے آگاہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لڑکوں کو اچھلتے کودتے کھیلتے دوڑتے ایک دوسرے کی چٹکیاں بھرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، اسی طرح یاجوج و ماجوج آئیں گے، اور بہت سی حدیثوں میں ان کے نکلنے کا ذکر ہے۔ یعنی ایک تمثیل انہوں نے بتایا کہ دیکھیے جس طرح سے آج یہ لڑکے کھیل رہے ہیں اور بالکل مگن ہیں، اور یہی معاملہ ہوگا کہ دنیا والے مگن ہوں گے اور اچانک یہ یاجوج و ماجوج کا جو لشکر ہے یہ نمودار ہو جائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری روایتوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تفسیر بالروایا کے جو اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ پھر تفسیر کے لیے پھر روایت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے بھی روایت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اپنے اسی اصول کے مطابق آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ روایتوں میں جس کا ذکر ہے اس کی اب وہ تفصیل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کھولے جائیں گے اور وہ لوگوں کے پاس پہنچیں گے جیسے اللہ عز و جل کا فرمان ہے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ چھا جائیں گے اور مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ آئیں گے، اپنے جانوروں کو بھی وہیں لے لیں گے، اور اپنا پانی انہیں پلاتے رہیں گے۔ یاجوج و ماجوج جس نہر سے گزریں گے اس کا پانی صفا چٹ کر جائیں گے۔ یعنی ابھی اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ لشکر جو یاجوج و ماجوج کا ہے جو اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، تو جہاں جہاں ان کو نہریں اور پانی نظر آئے گا، جہاں بھی سیٹلمنٹس ہوں گی وہ سارا پانی چٹ کر جائیں گے، استعمال کر لیں گے، یہاں تک کہ اس میں خاک اڑنے لگے گی۔ ان کی دوسری جماعت جب وہاں پہنچے گی تو وہ کہے گی کہ شاید اس میں کسی زمانے پہ پانی ہوگا، کیونکہ یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں یہ جو پے در پہ آئیں گے، ایک اکیلا کوئی لشکر نہیں ہوگا بلکہ پے در پہ آئیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جب دوسری جماعت پہنچے گی تو وہ پانی خشک ہو چکا ہوگا، لیکن اتنا آثار ضرور ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ شاید پچھلے زمانے میں کبھی پانی ہوگا۔ جب یہ دیکھیں گے کہ اب زمین پر کوئی نہ رہا اور واقع میں سوائے مسلمانوں کے جو اپنے شہروں اور قلعوں میں پناہ گزین ہوں گے کوئی اور وہاں ہوگا بھی نہیں، تو یہ کہیں گے کہ اب زمین والوں سے تو تم فارغ ہو گئے، آؤ آسمان والوں کی خبر لیں۔ چنانچہ ان میں کا ایک شریر اپنا نیزہ گھما کر آسمان کی طرف پھینکے گا، قدرت الہی سے وہ خون آلود ہو کر ان کے پاس گرے گا۔ یہ بھی ایک قدرتی آزمائش ہوگی جب ان کی گردنوں میں گٹھلی ہو جائے گی، اور اسی وبا میں سارے کے سارے ایک ساتھ دم مر جائیں گے، ایک دم مر جائیں گے، یعنی فوراً ہلاکت ہو جائے گی۔ یعنی یہ بتا ہی رہے ہیں کہ یہ جب دیکھیں گے کہ وہاں پہ سنسان اور بے آب و گیاب سارا معاملہ ہے، تو کوئی خلقت نظر نہیں آ رہی، ان کا خیال ہوگا کہ میں دنیا والوں کو تو ہم نے سب کو ختم کر دیا ہے، اور آسمان کی طرف انہوں نے جب وہ ایک نیزے کو پھینکیں گے، جب وہ خون آلود ہو کے واپس آئے گا، اور جب وہ واپس آئے گا تو ان کے نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں ایک بیماری پھیل جائے گی گٹھلی کی طرح کی، جو ان کی گردن میں پھنس جائے گی، اور پھر یہ یاجوج و ماجوج، یہ روایت یہ کہتی ہے کہ سب کے سب وہیں مر جائیں گے اور سارا شور و غل ختم ہو جائے گا۔ مسلمان کہیں گے کوئی ہے جو اپنی جان ہم مسلمانوں کے لیے ہتھیلی پر رکھ کر شہر کے باہر جائے اور ان دشمنوں کو دیکھے کہ کس حال میں ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب کے لیے اس کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اپنے تئیں یعنی اپنے آپ قتل شدہ سمجھ کر راہ اللہ میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے نکل کھڑے ہوں گے، اور دیکھیں گے کہ سب کا ڈھیر لگ رہا ہے، سارے ہلاک شدہ پڑے ہیں۔ یہ اسی وقت ندا کرے گا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے خود تمہارے دشمنوں کو غارت کر دیا ہے، یہ ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اب مسلمان باہر آئیں گے اور اپنے مویشیوں کو بھی لائیں گے، اور ان کے لیے چارہ بجز ان کے گوشت کے اور کچھ نہ ہوگا، یہ ان کا گوشت کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے۔ یعنی یہ جو روایت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یاجوج و ماجوج جب ایک خاص ان کا فتنہ خاص جگہ تک پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیماری ان پہ آ جائے گی اور وہ وہیں ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ بھئی اتنا ان کا شور و غوغا تھا، یہ کہاں گئے، تو ان میں سے ایک صاحب جب جا کے تحقیق کریں گے تو پتہ لگے گا کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور وہ واپس آ کے پھر یہ بتائے گا کہ دیکھو یہ جو تمہارے دشمن تھے جو جگہ جگہ سے حملہ کر رہے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور اب مسلمان جو ہیں وہ آئیں گے اور ان کے مویشی بھی آئیں گے، اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے کہ ان لوگوں کے گوشت کے، تو وہ جو مویشی ہیں وہ ان کا گوشت کھائیں گے اور خوب موٹے تازے ہوں گے۔ یہ ایک روایت ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت کو بھی سن لیجئے۔
مسند احمد میں ہے. مسند احمد سے مراد کون سی ہے؟ مسند احمد ابن حنبل، جو امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے. اس میں تقریباً 28,000 روایتیں ہیں، بلکہ 30,000 کہا جاتا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم سے مقدم ہے. تو یہ فرمایا کہ مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح ہی صبح دجال کا ذکر کیا، اس طرح کہ ہم سمجھے شاید ان درختوں کی آڑ میں ہے اور اب نکلا ہی چاہتا ہے. آپ فرمانے لگے مجھے دجال سے زیادہ خوف تم پر اور چیز کا ہے. اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو میں آپ اس سے نمٹ لوں گا، ورنہ تم میں سے ہر شخص اس سے بچے. یعنی خود میں تو کر لوں، میں نمٹ لوں گا، آپ نہیں نمٹ پائیں گے. میں تمہیں اللہ کی امان دے رہا ہوں. وہ جواں عمر الجھے ہوئے بالوں والا، کانا اور ابھری ہوئی آنکھ والا ہے. وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں گھومے گا. اے بندگان رب، تم ثابت قدم رہنا. ہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وہ کتنے دن ٹھہرے گا؟ یعنی ابھی یہ یاجوج و ماجوج کا تذکرہ نہیں آیا، ابھی تو یہ آیا ہے کہ دجال کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک تفصیل جو بیان کی ہے اس میں یہ اس کی وہ جو حیت ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جواں عمر ہوگا، ایک آنکھ کا اندھا ہوگا، ابھری ہوئی آنکھ والا ہوگا، اور شام اور عراق سے نکلے گا. یہ اس کا جس کی جغرافیکل ڈیٹیلز ہیں اور اس کی جو فزیکل ڈیٹیلز ہیں اس کے حوالے سے وہ یہ بیان کر رہے ہیں. اب وہ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کتنے دن رہیں گے تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن وہ دنیا میں رہے گا، اور ایک دن مثل ایک برس کے، ایک دن مثل ایک مہینے کے، ایک دن مثل ایک جمعے کے، اور باقی دن معمولی دنوں جیسے. یعنی یہ صرف اس کی وہ سنگینی اور لمبائی بتا رہی ہیں کہ ایسا لگے گا کہ جیسے ایک دن جو ہے وہ 40 برس کا ہے، بلکہ ایک دن جو ہے وہ ایک برس کا ہے. اور پھر کچھ اس میں ایسے دن ہوں گے جن کو لگے گا جیسے وہ ایک مہینے کے ہیں، اور کچھ دن ایسے ہوں گے کہ آپ کو لگے گا کہ ایک جمعہ ہی بس باقی ہے، گویا کہ وہ ہفتے کے برابر ہے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ جو دن سال کے بھر کے برابر ہوگا اس میں یہی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنے اندازے سے وقت پر نماز پڑھتے رہنا. ہم نے دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رفتار کیسی ہوگی؟ فرمایا اب یہ سارے سوالات جو ہیں دجال کے بارے میں ہو رہے ہیں. فرمایا جیسے بادل کے ہوا انہیں ادھر سے ادھر بھگائے لے جاتے ہیں، ویسے ہی یہ جو دجال ہے ادھر سے ادھر جاتا رہے گا. ایک قبیلے کے پاس جائے گا، انہیں اپنی طرف بلائے گا، وہ اس کی مان لیں گے. آسمان کو حکم دے گا ان پر بارش برسائے، زمین سے کہے گا ان کے لیے پیداوار اگائے. ان کے جانور ان کے پاس موٹے تازے پھر سے بھرے پیٹ سے لوٹیں گے. ایک قبیلے کے پاس جا کر اپنے تئیں منوانا چاہے گا اور وہ انکار کر دیں گے. یہ وہاں سے نکلے گا تو ان کے تمام مال ان کے پیچھے لگ جائیں گے، وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے. وہ غیر آباد جنگلوں میں جائے گا اور زمین سے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، وہ اگل دے گی، اور سارے خزانے اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں. یہ بھی دکھائے گا کہ ایک شخص کو تلوار سے ٹھیک 2 ٹکڑے کرا دے گا اور ادھر ادھر دراز پھینکوا دیں گے، یعنی ادھر سے ادھر ان کو بڑھوا دے گا. پھر اس کا نام لے کر آواز دے گا تو وہ زندہ چلتا پھر تو اس کے پاس آ جائے گا. یہی حال اس میں ہوگا مطلب یہی حال جب ہوگا جب اللہ تعالیٰ عز و جل حضرت مسیح ابن مریم کو اتاریں گے. حضرت مسیح کی آمد ہوگی کہ جب دجال اس طرح کی دنیا کے اندر غدر مچائے گا تو حضرت مسیح جو ہیں وہ تشریف لائیں گے. اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ دمشق کی مشرقی طرف سفید منارے کے پاس اتریں گے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے. آپ کا پیچھا کریں گے، اور یعنی وہ آپ اس کا پیچھا کریں گے، دجال کا وہ پیچھا کریں گے، اور مشرقی باب لد کے پاس اسے پا کر قتل کر دیں گے. یہ باب لد جو ہے یعنی وہاں جہاں پہ یہ اترے گا دمشق کے مینار پہ، وہاں اس کو نظر آئیں گے اور وہ ان کو قتل کر دیں گے. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی وحی آئے گی، ان کو اللہ کی وحی آئے گی کہ میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجتا ہوں جن سے لڑنے کی تم میں تاب و طاقت نہیں، میرے بندوں کو طور کی طرف سمیٹ کر لے جا. پھر جناب باری تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجیں گے. یعنی اب دیکھیے یہ ایک نئی تفصیل ایڈ کی ہے. یہ بتایا ہے کہ پہلے دجال آئے گا، وہ دنیا کے اندر یہ ایک تباہی مچانے کی کوشش کرے گا، اور جو وہ تفصیل اس کی آپ نے پڑھی ہے وہ ساری ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دجال کی سرکوبی کے لیے حضرت مسیح کو بھیجیں گے. حضرت مسیح کیا کریں گے؟ وہ دجال کو قتل کر دیں گے. اور جب دجال کو قتل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے حضرت مسیح کو کہ دیکھو میں تمہاری آزمائش کے لیے کچھ اور لوگوں کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی مراد کیا ہوگی؟ وہ یاجوج و ماجوج ہوں گے. اور یہ یاجوج و ماجوج ہیں جو ہر بلندی سے آپ کی طرح پل پڑیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان سے تنگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان سے تنگ آ کر جو حضرت عیسیٰ سے آپ کے سارے جو ساتھی ہیں یعنی حضرت عیسیٰ کی وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر گٹھلی کی بیماری بھیجے گا جو ان کی گردن میں نکلے گی. سارے کے سارے اوپر تلے ایک ساتھ مر جائیں گے. تب عیسیٰ علیہ السلام ماں مومنوں کے آئیں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے پٹی پڑی ہے اور ان کی بدبو سے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا.
آپ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندے بھیجے گا. بختی اونٹوں یہ خاص اونٹوں کی قسم ہے, یعنی ایسے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر اللہ جہاں کہیں گے ان کو پھینک آئیں گے. یعنی آپ دیکھیے تفصیل آگے جا رہی ہے کہ جب حضرت مسیح جو ہیں ان کو جب وحی بھیجی جائے گی, اس وحی کے نتیجے میں ان کو بتایا جائے گا کہ آپ پہ یہ آزمائش کے طور پہ یاجوج و ماجوج کو بھیجا جا رہا ہے, لیکن یاجوج و ماجوج کے فتنے سے خود وہ نبرد آزما نہیں ہو سکیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جی کہ آپ ہماری مدد کیجیے. تو ایک بیماری ہے جس کو وہ اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے, اس بیماری کے نتیجے میں وہ سب کے سب مر جائیں گے, اور وہ لاشیں جو ہیں تعفن اٹھے گا ان کا, اس کی بو پھیل جائے گی, اور پھر ان کو بھی ختم کرنے کے لیے حضرت مسیح جو ہے نا دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اور پھر بڑے بڑے پرندے آئیں گے جو ان کو اٹھا کر پھینک دیں گے. کعب رحمۃ اللہ, کعب الاحبار ہیں, یہ ایک صحابی ہیں جو بیان کرتے ہیں روایتوں کو. وہ کہتے ہیں کہ مہیل میں یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ میں انہیں پھینک آئیں گے, یعنی وہ جگہ ہے جہاں سورج سے طلوع ہوتا ہے, یہ یاجوج و ماجوج کی جو لاشیں ہیں ان کو وہاں پھینک آئیں گے. پھر 40 دن تک تمام زمین پر متواتر پہم بارش برسے گی, زمین دہل دہلا کر ہتھیلی کی طرح صاف ہو جائے گی. یعنی ان کا جو تعفن ہے, ان کی جو گندگی ہے, یاجوج و ماجوج کی جو باڈیز ہیں جو بالکل ظاہر ہے کہ ڈکے ہو رہی ہوں گی, وہ بارش ان کو بالکل صاف کر دے گی. پھر بحکم الہی اپنی برکتیں اگا دے گی. اس دن ایک جماعت کی جماعت ایک انار سے سیر ہو جائے گی اور اس کے چھلکے تلے سایہ حاصل کرے گی. اب وہ اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کو, اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کو, اور ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کو کافی ہوگا. پھر ایک پاکیزہ ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی بغلوں تلے سے نکل جائے گی اور ان کی روح قبض ہو جائے گی. اب یہ دیکھیے قیامت کا وہ منظر بیان ہو رہا ہے کہ یہ یاجوج یا ماجوج آئیں گے, وہ جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی تباہ کر دے گا, اور پھر ایک ٹھنڈی ہوا اور ایک اچھی ہوا چلے گی, اور لوگوں پہ دوبارہ سے خوشحالی آئے گی. اور اس کے بعد آخری بات یہی ہوگی کہ جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر ان کی روح قبض ہو جائے گی, یعنی سارے کے سارے جو روئے زمین پر بدترین شریر لوگ باقی رہ جائیں گے. یعنی نیک لوگوں اللہ تعالیٰ سب کو موت دے دے گا, اور صرف برے لوگ ہیں جو زمین میں باقی رہ جائیں گے, جو گدھوں کی طرح کودتے ہوں گے, اور انہی پر قیامت قائم ہوگی. یعنی یہ حسن روایت ہے. حسن سے ایک روایت کی ایک کیٹیگری ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح روایت سے 1 ڈگری کمتر ہے. اور یہ روایت اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ یاجوج و ماجوج کا جو فتنہ ہے جو آئے گا, اور اس کے نتیجے میں حضرت مسیح کی وہ موجودگی میں آئے گا. وہ دجال جب اس کو وہ قتل کر دیں گے, تو دجال کو قتل کرنے کے بعد جو مسلمانوں کے اندر ایک آزمائش ہوگی, اس کی تفصیل ہے. یہ آزمائش یاجوج و ماجوج کے ذریعے سے ہوگی, وہ کافی تباہی مچائیں گے, لیکن چونکہ حضرت مسیح اس وقت موجود ہوں گے تو وہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے دیجئے. جب وہ نجات دے دیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کو بالکل جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں وہ پھینک آئیں گے. پھر ایک مرتبہ مسلمانوں کو دوبارہ خوشحالی حاصل ہو جائے گی, اور آخر میں پھر یہ ہوگا کہ یہ سب جو نیک مسلمان ہیں وہ سب کے سب فوت ہو جائیں گے, یا اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیں گے, صرف برے لوگ رہ جائیں گے, اور پھر قیامت کا حادثہ نمودار ہوگا. گویا کہ یہ سب کے سب حضرت مسیح کی آمد سے منسلک ہوگا, دجال کے قتل سے منسلک ہوگا, اور پھر یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا. یہ روایت جو ہے یہ تفصیل کے بیان کرتی ہے. میں اس میں اب خواتین حضرات جو اور روایات بیان ہوئی ہیں وہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, ان کو آپ ظاہر ہے کہ جو آپ کو سلائیڈز ملیں گی آپ ان میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں کچھ اور تفصیلات آئی ہیں یاجوج و ماجوج کے خروج کی, وہ آپ ان میں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو فرائی اسکالرز اس کو جس طرح سے بیان کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے, اور جس میں ہم اب جو حصہ پڑھنے جا رہے ہیں اصل میں فرائی اسکالرز کا, وہ استاد جاوید احمد آمدی کی جو کتاب میزان ہے, اس میں جو ان کا چیپٹر ہے آخرت پر ایمان, آخرت پر ایمان کا جو چیپٹر ہے وہ انہوں نے ایمانیات کے چیپٹر کے اندر اس کی سب کیٹیگری ہے, سب چیپٹر ہے. اس میں انہوں نے ایک جگہ پہ علامات قیامت کا ذکر کیا ہے, جہاں یہ آیت جو ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ زیر بحث آئی ہے. اور چونکہ یہ جو آیت ہے یہ اصل میں پورے کے پورے موضوع کو زیر بحث لے کے آتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں سے مراد کیا ہے, اور یہ جو قیامت کی ایک قطعی نشانی قرآن نے بیان کر دی ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, اور پھر اس کا تعلق ان نشانیوں سے کیا ہے جو حدیثوں میں بیان ہوئی ہے. جیسے آپ دیکھیے ہم نے آج جو حدیث پڑھی ہیں 2, اس میں یہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا جو معاملہ ہوگا اس میں حضرت مسیح کا ایک بہت بنیادی کردار ہے, اور اسی طریقے سے دجال کا ایک بہت بنیادی کردار ہے. وہ دجال کے ہاتھوں دجال جو ہے حضرت مسیح کے ہاتھوں قتل ہوں گے, اور پھر یاجوج و ماجوج کا فتنہ برپا ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کی وہ اقتباس بیان کروں یا اقتباسات بیان کروں جس سے ان کے نقطۂ نظر اور ایز اے ریزلٹ آف فرائی اسکالرز کے نقطۂ نظر کو سمجھ سکیں گے, ایک چیز جو میں ایک دفعہ آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں کسی اور موقع پہ,
اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن اس کو میں بہت ہی بریفلی ریفر کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ روایات جتنی ہیں وہ سب بتاتی ہیں کہ یاجوج و ماجوج کے فتنے کے آس پاس یا اس سے پہلے حضرت مسیح پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ آنے کے بعد دجال کو قتل کریں گے، اور پھر یاجوج و ماجوج کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ تو ہمیں اس فتنے سے بھی نجات دے دے۔ تو یہ بات میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کسی موقع پہ، کسی ایک سیریز میں۔ میرے خیال ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کے لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ کس جگہ پہ، اگر آپ سننا چاہیں تو ہم نے حضرت مسیح کی جو روایات ہیں ان پہ تفصیلی بحث کی ہے، اور اس موقع پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فرائی اسکالرز نے جن کو جس طرح سے بتایا ہے کہ حضرت مسیح کا جو آنا ہے، جیسے کہ روایتیں بیان کر رہی ہیں، وہ ایک اصل میں ان کی ایک نوعیت ایک رویا کی ہے۔ رویا کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ویژن دکھائی ہے، اور اس ویژن کا ایک کچھ پہلو ہیں کہ جو سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن حضرت مسیح کا فزیکلی دنیا میں دوبارہ آنا، یہ نہ صرف یہ کہ اس ویژن میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ نہیں ایسا واقعہ ہوگا کہ واپس آئیں گے، بلکہ قرآن مجید کے جو مقامات ہیں، باسری مقامات ہیں، وہ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ دوبارہ آئیں گے۔ قرآن صاف لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ ان کی موت ہو گئی ہے، اور وہ زندگی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہود ان کی قتل کے درپے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا، اور فرشتوں نے حضرت مسیح کو ان کی نحاب سے نکال لیا، ان کو نیچرل ڈیتھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس لے گئے ہیں۔ نہ اس وقت وہ آسمانوں میں زندہ ہیں، اور نہ ہی ان کے واپس آنے کی کوئی امکان ہے فرائی اسکالرس کی نگاہ میں۔ اس کا استدلال آپ کے سامنے چونکہ آلریڈی پیش کر چکا ہوں، وہ آپ اس جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تفصیل ظاہر ہے کہ یہاں اس وقت میرے کرنے کے لیے بس ٹائم نہیں ہے۔ مختصراً بات صرف یہی ہے کہ ان کا حضرت مسیح کا جو آنا ہے وہ کسی بھی لحاظ سے نہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے اور نہ روایتوں سے۔ روایتوں میں جو کچھ تفصیل بیان ہوئی ہے وہ زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا ہیں، اور قیامت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا بہت تعلیم کا طریقہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کی جب تعلیم دیتے ہیں اپنے انبیاء علیہ السلام کو، اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو وہ بہت ساری چیزیں خواب کے ذریعے سے مطلع کرتے ہیں، اور اسی خواب کی جو ایک نوعیت ہے وہ یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ اور صریح الفاظ میں موطا امام مالک میں یہ بیان بھی ہو گیا ہے کہ ایک خواب تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ دجال اور حضرت مسیح جو ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ خود ایک خواب ہے جو بیان ہوا ہے، اور اس خواب کی تفصیل اور اس سے زیادہ نہیں بیان ہوئی، لیکن موطا امام مالک میں جو روایت آتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت مسیح کو اور دجال کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور باقی جو یہ روایات ہیں یہ اصل میں اسی روایت کی کچھ اور تفصیلات ہیں جو بیان کرتی ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ یہاں تو اس کا موقع نہیں ہے، آپ وہ حصہ کسی وقت سن سکتے ہیں۔ یہاں اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس آیت سے متعلق جو یاجوج و ماجوج کا جو خروج ہے، یہ ایک قطعی نشانی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس سے پہلے جتنی بھی نشانیاں اس کے علاوہ بیان ہوئی ہیں وہ سب کی سب روایات میں، حدیثوں میں ہیں، احادیث میں ہیں۔ قرآن مجید میں جو ایک ہی نشانی بیان ہوئی ہے، تو اس کو کیسے ہم قرآن سے ریلیٹ کریں، اور ان احادیث کا قرآن مجید کی روشنی میں قیامت کی نشانی بتانے کے بارے میں کیا سٹیٹس ہے، یہ وہ تفصیل ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے چند اقتباسات ہیں جو استاد جاوید احمد غامدی کی جو کتاب میزان کے اندر جو ایک سب چیپٹر ہے آخرت پر ایمان، اور اس میں ایک مزید ایک سب کیٹیگری ہے علامات قیامت، وہ ہم اس کا کچھ حصے کا مطالعہ کر لیں، اور آپ کو اس کے نتیجے میں ان کا نقطہ نظر بھی واضح ہو جائے گا، اور اس آیت سے متعلق بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو آئیے ہم اس حصے کا مطالعہ کر لیتے ہیں جس کو انہوں نے علامات قیامت کا عنوان دیا ہے، اور یہ حصہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی کتاب میزان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ شروع کرتے ہیں کہ یہ دن کب آئے گا، یعنی قیامت کا دن کب آئے گا۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا اس کو نہیں کوئی جانتا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایگزیکٹ آنے کا جو اس کی جو آمد ہے وہ نہیں سوائے اللہ کے کسی کو معلوم، بلکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید بہت جگہ پہ تفصیل کرتا ہے کہ اس کا جو آنا ہے وہ بغتتاً ہوگا۔ بغتتاً کا مطلب ہے اچانک ہوگا، یعنی کوئی پرائر خبر نہیں ہوگی۔ نشانیاں پوری ہو جائیں تو یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ادھر نشانیاں پوری ہوں اور ادھر وہ چیز نمودار ہو جائیں۔ نشانیاں پوری ہو جانے کے بعد کسی وقت بھی وہ قیامت آ سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے نشانیوں کے پورا ہونے کو اس مفہوم میں نہیں لینا چاہیے کہ جیسے کہ اب یہ اگر نشانیاں ساری پوری ہو گئی ہیں تو اب بس قیامت جو ہے وہ اگلے لمحے آ جائے گی، نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فلفل ہوں گی تو اس کے بعد قیامت آئے گی۔ وہ کتنے بعد آئے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس کو کے بارے میں جب یہ کہا کہ صرف اللہ ہی اس کا علم رکھتا ہے،
تو وہ اس پہلو سے کہا، اور جگہوں پہ جگہ جگہ پہ کہا کہ وہ اچانک آئے گی، بغتتاً آئے گی، تو وہ بھی اسی پہلو سے ہے کہ وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ ادھر نشانیاں پوری ہوں اور ادھر وہ قیامت نمودار ہو جائے. یہ نشانیاں تو انسان کو متنبع کرنے کے لیے ہیں کہ دیکھو اب آیا ہی چاہتی ہے اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اور وہ لوگ کہ جو اس زمانے سے پہلے زندہ ہیں، یعنی ظاہر ہے جس پہ نشانیاں ابھی پوری نہیں ہو رہی، ان کو بھی یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے روز قیامت کے بارے میں، ایک اٹل فیصلہ ہے. اس کے بارے میں جو اصل خبر ہے وہ تو قرآن نے دے دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ آپ کا اپنا ضمیر، آپ کی اپنی فطرت جو ہے کہ وہ روز آخرت کے حوالے سے ایک شعور رکھتی ہے کہ وہ ہو کے رہے گا. لیکن انسان کو ضرورت ہے کہ بار بار اس کو یاد دہانی کرائی جائے، متنبع کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بھی اہتمام کیا، اور قرآن میں بھی اور روایتوں میں بھی اس کی تفصیل بیان کر دی. تو یہ اس طرح سے ہے. تو یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ استاد یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن اس علم کی نوعیت کیا ہے اس کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ ان نشانیوں کے پورا ہونے کے بعد ہی ہوگی. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس کا وقت اسی کے علم میں ہے، اور اپنے کسی نبی یا فرشتے کو بھی اس پر مطلع نہیں کرتے. یعنی none except him knows neither any of his prophets nor any of his angels. اس کے آثار و علامات البتہ قرآن و حدیث اور قدیم صحیفوں میں بیان ہوئے ہیں. یعنی دیکھیے 3 جگہیں ہیں جو انہوں نے کہا ہے، ایک قرآن، دوسرا حدیث، اور دوسرے قدیم سکرپچرز یعنی اینشنٹ سکرپچرز جو ہیں. ان تینوں میں علامات قیامت بیان ہوئی ہیں، سائنز آف دا ڈے آف ججمنٹ ان تینوں میں بیان ہوئے ہیں. اب دیکھیے وہ اس کی 2 کیٹیگریز بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان میں سے بعض تو عمومی نوعیت کے ہیں اور بعض کی نوعیت متعین واقعات و حوادث کی ہے. some are very general and some are very specific. پہلی قسم کی علامات میں سے کوئی چیز قرآن میں بیان نہیں ہوئی، ان کا ذکر روایتوں ہی میں ہوا ہے. یہ کیٹیگرائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ جو جنرل باتیں ہیں، عمومی نوعیت کی باتیں ہیں، یہ قرآن میں بیان ہی نہیں ہوئی، یہ ساری کی ساری روایتوں میں ہی ہیں. دوسری قسم کی علامتوں میں سے بھی ایک ہی چیز ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ ہے یاجوج و ماجوج کا خروج. تو آپ دیکھیے کہ جو وہ بات بیان کر رہے ہیں کہ کچھ جو ہیں وہ بالکل جنرل ہیں اور کچھ ہیں جو اسپیسیفک ہیں. یعنی جس کو آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو قیامت کی علامات بیان ہوئی ہیں وہ بالکل جنرل ہیں، وہ کسی چیز کو اسپیسیفائی نہیں کرتی، عمومی طور پہ واقعات کو بیان کرتی ہیں. ایک جنرل طرح کی روایات ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں، یا یوں سمجھ لیجیے جنرلی بیان ہوئی ہیں. جو جنرلی بیان ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف احادیث میں بیان ہوئی ہیں. ایک یہ کیٹیگری ہے. اور دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ جو اسپیسیفک ہیں، جو نام لے کے کہتی ہیں کہ یہ واقعہ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان اسپیسیفک کیٹیگریز میں سے بھی ایک ہی علامت ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور وہ ہے یاجوج و ماجوج کا خروج. یہ کیونکہ نام لے کے بیان ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں ہیں جو نام لے کے کوئی ایونٹس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ قرآن سے باہر ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ میں نے بھی آپ کو مثال دی کہ حدیث جبریل میں کہا گیا کہ جو عرب چراغے ہیں یہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور مقابلہ کریں گے اس میں ایک دوسرے سے. اور یہ کہا گیا کہ لانڈی اپنی عمارتوں کو زندگی، تب یہ متعین علامت ہے، لیکن یہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، قرآن میں بیان نہیں ہوئی. تو یہ کیٹیگریز ہیں جو انہوں نے 2 بنائی ہیں، جن کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو جو روایات کا اس میں گنجل ہے وہ بہت حد تک سمجھ میں آ جائے گا. یعنی جنرل علامتیں وہ ہیں کہ جو صرف روایت میں بیان ہوئی ہیں، اسپیسیفک علامتیں وہ ہیں کہ جس میں ایونٹس کو اسپیسیفائی کیا گیا. اس کے اندر ایک ہی علامت جس کو اسپیسیفائی کیا گیا وہ قرآن میں بیان نہیں ہے، وہ ہے یاجوج و ماجوج کا خروج. اور کچھ اور علامتیں بھی ہیں جو بیان ہوئی ہیں اسپیسیفکلی، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ آؤٹ سائڈ دا قرآن. تو اگر آپ یہ 2 کیٹیگریز کو سمجھ لیں گے تو پھر آگے جو روایات کا تفصیل آ رہی ہے اور جو اسکرپچرز کے حوالے سے چیز بیان ہو رہی ہے وہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. آپ یہ ابھی ذہن میں آپ صرف انہی کیٹیگریز کو رکھیے سمجھنے کے لیے. اس کے بعد جو آگے وہ بات کہتے ہیں کہ لہٰذا یقینی علامت تو یہی ہے، کیونکہ دیکھیں روایتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ تو ضمنی ہوتا ہے، وہ اسپیکولیٹو ہوتا ہے. جسے اسپیسیفک نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ بھی اسپیکولیٹو ہیں، اور جو عمومی نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ بھی اسپیکولیٹو ہیں. ان کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن جو قطعی علامت ہے وہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور وہ ہے یاجوج و ماجوج کا خروج. اس کے علاوہ جو علامات بالعموم بتائی جاتی ہیں ان میں سے بعض ان روایتوں میں بیان ہوئی ہیں جو محدثین کی اصطلاح کے مطابق صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہیں. ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، اور باقی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں کوئی غلطی نہیں ہے تو وہ لازماً ظاہر ہو کے رہیں گی. یعنی وہ جو جنرلی قسم کی علامتیں ہیں نا جو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایونٹ کے بارے میں اسپیسیفائی نہیں کرتی بلکہ کہتی ہیں کہ ایسا ہو کے رہے گا، تو وہ اگر روایت کے لحاظ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ٹھیک ہے تو وہ پوری ہوں گی، اور کچھ وہ ہو چکی ہیں. اب ان کی وہ اگزامپل دے رہے ہیں. یہ جو پہلی قسم کی روایتیں ہیں نا کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ جنرل قسم کے معاملات ہوں گے، کہ اسپیسیفک نہیں ہوں گے، تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ اخلاقی انحطاط کا ذکر کرتی ہے. مطلب کیا ہے؟ مورل ڈیکیڈنس، یعنی مورلی لوگ جو ہیں ان کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، جو قیامت سے پہلے پورے عالم میں پیدا ہو جائے گا. یعنی پورے کے پورے عالم میں اخلاقی انحطاط پیدا ہو جائے گا، مورل ڈیکیڈنس پیدا ہو جائے گی.
چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا، شراب نوشی اور قتل و غارت گری عام ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کو بغیر کسی جرم کے مارا جائے گا۔ مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں اتنی کم ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کے معاملات ایک مرد کے سپرد ہوں گے۔ دنیا میں صرف اشرار باقی رہ جائیں گے، خدا کا نام لینے والوں سے دنیا خالی ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ چند انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں جو صرف حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں، اور دیکھیے ان میں سے کوئی چیز بھی اسپیسیفک نہیں ہے، جنرل ہے۔ مثلا جنرل بات کیا ہے، زنا عام ہو جائے گا، جنرل بات کیا ہے شراب نوشی عام ہو جائے گی، قتل و غارت عام ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ ایک مرد جو ہے وہ 50 خواتین کا کفیل ہوگا، یہ لک آفٹر دی افیئرز آف 50 ویمن۔ صرف برے لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے، دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا، ہر طرف جہالت ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری جنرل نشانی ہیں، یہ ساری کی ساری روایات میں بیان ہوئی ہیں، اور یہ کہا انہوں نے کہ اگر ان کی نسبت ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان میں سے کچھ تو پوری ہو گئی ہیں اور کچھ پوری ہو جائیں گی آئندہ، لیکن یہ اپنی نیچر میں عمومی روایات ہیں۔ ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ گئے؟ اب آپ دوسری علامات کی طرف آئیں کہ جو اسپیسیفک ہیں۔ اس اسپیسیفک کیٹیگری کے اندر جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، استاذ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ایسی علامت ہے کہ جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ وہی ہے جس کو ہم آج اسٹڈی کر رہے ہیں قرآن کی اس آیت میں، وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے۔ اس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے، اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے تو ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، اور وہ بول اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ یہ بھی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یہ وہی آیت ہے کہ جو یاجوج و ماجوج کے خروج کو بیان کرتی ہے۔ اب جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ استاذ مفتی شفیع نے یہ بیان کیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کون تھے اور ان کی تفصیل کیا ہے اور یہ کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے جیسے انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضرت نوح کے جو تیسرے بیٹے ہیں یافس ہی ان کی اولاد تھے۔ اب میں استاذ غامدی کی جو حصہ آگے سے آپ سے پڑھنے جا رہا ہوں، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں یہ اپنی نیچر میں کس جغرافیکل لوکیشن سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو دیکھیے آپ وہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، یعنی یاجوج و ماجوج کون ہے؟ یافس کی اولاد۔ یافس وہی ہے جن کو انگریزی بائبل میں جافت کہتے ہیں، اور جو حضرت نوح کے 3 بیٹے ہیں سام، حام اور جافت، یعنی جن کو سام، حام اور یافس کہتے ہیں، یہ حضرت نوح کے 3 بیٹے ہیں۔ چوتھا بیٹا وہ تھا جو طوفان نوح آیا تھا اس میں غرق ہو گیا تھا، یعنی یہ نون جو 4 بیٹے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہوں، لیکن جو ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، ایک طوفان میں غرق ہو گیا، اور اس کے بعد جو 3 ان کے بیٹے بچے ہیں اس سے پھر دنیا کی نسل چلی ہے۔ اور ہسٹری سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو 3 ان کے بیٹے تھے سام، حام اور یافس، سب سے پہلے حام جو تھے جن کو ہم ہیمائٹس کہتے ہیں، یہ افریقہ میں آباد ہوئے، تو سب سے پہلے ان کو عروج حاصل ہوا، جن کو ہم حامی نسل کہتے ہیں۔ اس کے بعد سامی جو ہیں، جو سیمائٹس ہیں، جو پھر جن کا جو علاقہ ہے یہ وسط ایشیا کا، وہ سے ہٹ کے جو فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پہ ان کو آباد کیا گیا، تو یہ سامی نسل لوگ ہیں، اور اسی سامی نسل لوگوں سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں۔ تو ساری جو بنو ابراہیم ہے جس کا تذکرہ ابھی میں نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا، یہ جو بنو ابراہیم ہے یہ سامی الاصل ہے۔ حضرت نوح کے جو دوسرے بیٹے ہیں سام، یہ ان کی اولاد ہے، اور تیسرے جو بیٹے ہیں وہ یافس ہیں، اور ان کا جو وطن ہے وہ منگولیا اور یہ جو ایسٹ ایشیا یا چائنا ہے یہ، اور یہ جو یافس ہیں ان کی اولاد میں ہیں یاجوج و ماجوج۔ یعنی آپ دیکھیے ان کو جاننے کے لیے کہ کون لوگ ہیں، ضروری ہے کہ جاننا کہ ان کے آباء و اجداد کون تھے اور یہ اب کس کی اولاد ہیں۔ تو یاجوج و ماجوج کی جو 4 فادرز تھے یہ اصل میں یافس تھے، یافس حضرت نوح کے تیسرے بیٹے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ جو انہوں نے بیان کیا۔ صحیفہ جو حزقیل ہے، یہ حزقیل نبی کا اپنا ایک صحیفہ ہے، اس میں کچھ اور بھی تفصیل بیان ہوئی ہے جو استاذ نے نقل کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ صحیفہ میں حزقیل میں جو ان کا تعارف کیا کرایا گیا ہے، اور وہ بتایا گیا ہے کہ ان کا تعارف روس، ماسکو، یعنی یہ وہی روس، اور روس جس کو ہم نے بائبل میں پڑھا ہوگا آپ نے، یا ماسکو پڑھا ہوگا، تو یہ توبالسک، یہ وہی ہے جو توبالسک رشیا کا علاقہ ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ صحیفہ حزقیل میں ان کا تعارف روس، ماسکو اور توبالسک، یعنی تینوں کے تینوں علاقے ہیں ان کی فرما روا کی حیثیت سے۔ یعنی یہ کون لوگ تھے کہ یہ اصل میں یہ دیور ٹرائبل لیڈرز آف دیز 3 ایریاز، یعنی روس، توبالسک اور یہ جو ایریا بیان کیا ہے ماسکو، یعنی ماسکو وہی ہے جس کو اس وقت جدید ہماری دنیا میں ماسکو کہا جاتا ہے۔ تو بائبل میں یہ باقاعدہ صحیفہ حزقیل میں اس کا ذکر ہے
کہ روس اس وقت یعنی ایک الگ جگہ تھی، ماسکو ایک الگ جگہ تھی، بعد اب تو ماسکو روس کا کیپٹل ہو گیا تھا نا یو ایس ایس آر کے اندر، لیکن قدیم جو تقسیم تھی اس میں روس، ماسکو اور طبالسکی الگ الگ علاقے تھے. تو اب یہ حزقیل نبی کا جو صحیفہ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اور خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جا جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور طبل کا کار فرما ہے، متوجہ ہو اور اس کی خلافت اور اس کے خلاف نبوت کر. یعنی اصل میں جو حزقیل نبی ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے جانا ہے اور ماجوج کی جو سرزمین ہے، جو جہاں پہ وہ سیٹلڈ ہیں، جو جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین ہے اس پہ وہ آباد ہیں، آپ نے جا کے ان کے خلاف یا ان کے اگینسٹ پریچنگ کرنی ہے، ان کو بتانا ہے. تو یہ گویا کہ ان کی طرف یہ پیغمبر بھی بھیجے گئے تھے. اچھا، اس کے بعد ایک اور اقتباس کو جو اگلی آیت میں اگلے چیپٹر میں آئے وہ بیان کرتے ہیں کہ پس اے آدم زاد، تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ اے جوج، یہ جوج وہی ہے جو گوگ ہیں یعنی جاجوج جو ہیں، روش، مسک اور توبل کے فرما روا میں تیرے مخالف ہوں، اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھیروں گا اور شمال کے دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا. یعنی یہ حزقیل نبی ان کو وارن کر رہے ہیں، ایک لحاظ سے ان کو بتا رہے ہیں جوج کو جو کہ گوگ ہیں کہ جس علاقے میں آپ ہیں اب میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک فرما روا بنا کے بھیجا گیا ہوں اور تجھے میں اب صحیح راستے پہ لانے کے لیے یہ میرا آبجیکٹو ہے. یہ صحیفہ حزقیل میں تھوڑا سا میں تعارف کروایا گیا. اس کے بعد یوحنا عارف کا مکاشفہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو بک آف ریولیشنز ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے، یہ ان کا نام ہے جان دا ڈیوائن، اردو میں ان کا نام ہے عارف، یوحنا عارف، یعنی عارف وہی ہے جو ڈیوائن کے مفہوم میں آتا ہے. تو ان کی جو بک آف ریولیشن کو مکاشفہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی. دیکھیے یہ امپورٹنٹ بات ہے، یعنی صحیفہ یوحنا عارف یہ بتا رہا ہے کہ آفٹر 1000 years have passed over the demise of the prophet. یوں سمجھ لیجئے کہ اب ان کی ڈیمائز کو تقریباً 1500 سال ہو رہے ہیں. تو آج سے 500 سال پہلے ان کا رائز شروع ہو چکا ہے. یعنی یہ صحیفہ یہ بیان کرتا ہے اس زمانے میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے. ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا. یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے بھی عرض کی. اور یہ دیکھیے اس کو مکاشفے میں اس طرح سے بیان ہو رہا ہے، اور جب 1000 برس پورے ہو جائیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کی طرف جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا. یعنی اس نسبت یہ دی جا رہی ہے یہ کام شیطان کرے گا کہ وہ جوج اور ماجوج کی جو قومیں ہیں ان کو پہلے جمع کرے گا، ان کو ورغلائے گا اور پھر بتائے گا کہ دیکھیں ان کی تعداد کیا ہے. ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. اب دیکھیے یہ کتنی خوبصورت تمثیل ہے. شہر عزیز جو ہے یہ مکے کی تعبیر ہے، مقدسوں کی لشکرگاہ یہ مدینے کی تعبیر. نام نہیں لیا لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا مصداق نہیں ہو سکتا. یعنی وہ حملہ کرنا چاہیں گے مکہ اور مدینہ پہ، حجاز کا جو علاقہ ہے وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور پھر کیا ہوگا، آسمان پر سے ایک آگ نازل ہو کے ان کو کھا جائے گی. یعنی وہ ان کا فتنہ جو ختم ہو جائے گا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہی زمانہ قرب قیامت کی ان علامتوں سے بھی متعین ہو جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ایک سوال کے جواب میں بیان فرمائی جب وہ لوگوں کی تعلیم کے لیے انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ 2 نشانیاں اور ہیں. یہ اب یہ دیکھیں متعین نشانیاں، لیکن یہ کون سی 2 متعین نشانیاں ہیں جو قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہیں، جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں. ایک کیا نشانی ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور دوسری یہ کہ تم عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے کنگال چرواہوں کو بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے دیکھو گے. یعنی یہ 2 نشانیاں کیا ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور دوسری یہ بات ہے کہ جو عرب کے جو بڑے بڑے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں چراہے، یہ ننگے پاؤں ننگے بدن جو پھرتے ہیں، یہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت تو کنگلے ہیں لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ اتنے امیر ہو جائیں گے کہ بڑی بڑی عمارتوں کو تعمیر کریں گے بلکہ مقابلہ کریں گے. اب وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے اس سے جو تفصیل بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے پہلی علامت تو بالکل واضح ہے، دوسری علامت تو بالکل واضح ہے، اور پچھلی صدی سے اس کا ظہور سرزمین میں عرب میں ہر شخص بچشمِ سر دیکھ سکتا ہے. یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عرب میں اس وقت جو پچھلے 50-60 سال سے جو تعمیراتی فن کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور جیسے اسکائی اسکریپرز بن رہے ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، وہ بالکل واضح ہے کہ یہ اسکائی اسکریپرز جو ہیں یہ اصل میں اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عرب یہاں تک پہنچ جائیں گے. اچھا، پہلی
علامت کا مصداق متعین کرنے میں لوگوں کو دقت ہوئی ہے. ہمارے نزدیک اس کا مفہوم بالکل واضح ہے. اس سے مراد ایک ادارے کی حیثیت سے غلامی کا خاتمہ ہے. یعنی کہا گیا نا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. تو استاد ہی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک تمثیل ہے کہ مالکہ جو ہوتی ہے وہ لونڈی کی کون ہوتی ہے؟ آزاد ہوتی ہے نا. تو لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی کیا مطلب ہے کہ لونڈی کی جو اولاد ہے وہ آزاد ہوگی. مطلب کیا ہے کہ لونڈیاں ختم ہو جائیں گی. یعنی اس وقت لونڈیوں کا جو انسٹیٹیوشنلائزڈ یوں سمجھ لیجئے کہ جو انسٹیٹیوشن موجود ہے جس کو ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن کی طور پہ ختم نہیں کیا جا سکا. یہ کہا گیا کہ قیامت کے قریب جا کے انسٹیٹیوشن جا کے ختم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے نزدیک دو باتیں تم اور دیکھو گے. یہ دو قرآن سے ہٹ کے ہیں. یعنی ایک یہ کہ یہ جو چراغے ہیں یہ بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہوں گے, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بنائی ہیں. اور دوسرا یہ کہ غلامی کا ادارہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ انفیکٹ ہوا ہے کہ پچھلے صدی میں یہ باقاعدہ ادارے کے طور پہ یعنی جنیوا کنونشنز میں اس کو جب دستخط کیے گئے تو اس کے بعد سب لوگوں نے اس کو اقرار کیا کہ اب یہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. اور یوں سمجھ لیجیے کہ بین الاقوامی معاہدات کے تناظر میں یہ انسٹیٹیوشن باقاعدہ خاتمے کو پہنچ گیا. تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرب قیامت کی جو ایک دو نشانیاں احادیث میں بیان ہوئی ہیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک قرب قیامت کی نشانی ہے اور ایک عین قیامت کی نشانی ہے. تو قرب قیامت کی نشانیوں میں یاجوج و ماجوج بھی ہیں اور انت ربتہ بھی ہیں, لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی. اور یہ بھی ہے کہ یہ جو ننگے پاؤں اور ننگے بدن جو کنگلے قسم کے عرب ہیں جو اس زمانے میں ایسے ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یہ ہو جائیں گے. تو یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے. یاجوج و ماجوج کا جو خروج ہے وہ بھی ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے قرب قیامت کی جو ساری نشانیاں ہیں وہ نمودار ہو گئی ہیں. لیکن یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. اب دیکھیے آگے ہمیں کچھ اور تفصیل ہے جو اس کی جاننی ہے, اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو علامتیں ظاہر ہوں گی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کے خروج کو شامل کر کے ایک ہی جگہ بیان کر دی ہیں. یعنی اب جو علامتیں ظاہر ہوں گی وہ ہیں عین قیامت کی. تو پہلی کون سی علامتیں تھیں جو متعین تھیں لیکن وہ قرب قیامت کی تھیں؟ وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے, وہ لونڈیوں کا اپنی مالکہ کو جننا ہے یعنی غلامی کے انسٹیٹیوشن کا خاتمہ, اور تیسرا یہ کہ عرب میں اتنی بڑی تعمیرات کا ہونا. یہ تینوں جو علامتیں ہیں یہ قرب قیامت کی ہیں. اچھا, یہ وہ متعین علامات ہیں, آپ ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں کیٹیگری واضح رہے. ایک وہ تھیں جو عمومی علامات تھیں, جیسے زنا عام ہو جائے گا, علم اٹھا لیا جائے گا, اور ایک عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی. وہ جنرل علامات ہیں جو صرف اور صرف روایتوں میں بیان ہوئی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرب قیامت بھی گزر جائے گی, یعنی قرب قیامت کے بعد ایک اور مرحلہ آئے گا, اور وہ یہ ہوگا کہ اب بالکل قیامت ایسے کہ جیسے پاس آ لگی ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے صحیح مسلم کی ایک روایت میں, اور وہ 10 چیزیں ہیں. اور میں ان 10 چیزوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور وہ پہلی اس میں سے کیا چیز ہے؟ مشرق میں زمین کا دھس جانا, یعنی ظاہر ہے کہ زلزلہ آئے گا. دوسری کیا ہے؟ مغرب میں زمین کا دھس جانا, یہ بھی زلزلے کی تعبیر ہے. تیسری کیا ہے؟ جزیرہ نماء عرب میں زمین کا دھس جانا, یعنی عرب کی سرزمین میں زلزلہ آ جائے گا. یہ 3 نشانیاں ہوگی. چوتھا دھواں, اور اس سے مراد کوئی بڑا ایٹمی انفجار بھی ہو سکتا ہے, یعنی اٹامک ایکسپلوژن ہے, اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا ایک دھواں نمودار ہوگا. یہ 4 نشانیاں ہوگی. 5ویں نشانی یہ ہے کہ دجال نمودار ہو جائے گا. دجال کا مطلب کیا ہے؟ ایک بہت بڑا فریبی اور مکار کے معنی میں یہ سمصفت ہے. اس کا ذکر المسیح الدجال کے نام سے بھی ہوا ہے. یعنی دجال اصل میں یہاں تو اسی نام سے ہوا ہے کہ صرف دجال کا نام ہو, لیکن اگر روایات کا استقصاء کریں تو معلوم ہوگا کہ اصل میں اس کا پورا نام کیا ہے؟ المسیح الدجال. اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی شخص مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور مسلمانوں, یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر سیدنا مسیح کی علیہ السلام کی آمد کے تصور سے فائدہ اٹھا کر اپنے بعض کمالات سے لوگوں کو فریب دے گا. بعض روایتوں میں ہے کہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا, اور ایمان والوں کے لیے اس کا دجل اس قدر واضح ہوگا کہ اس کی پیشانی پر گویا کفر لکھا ہوا دیکھیں گے. یہ اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے دجال کی. یہ 5ویں نشانی ہے, یہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ قرب قیامت کی. 6ٹھی کیا ہے کہ زمین میں جانور کا جو غالباً اس طرح زمین کے پیٹ سے براہ راست پیدا ہو جائے گا جس طرح تمام مخلوقات کے ابتدا میں پیدا ہوئی. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مسلم کی روایت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیا گیا ہے. 7ویں چیز کیا ہے؟ یاجوج و ماجوج کا خروج یہ شروع ہو چکا ہے اور اب بتدریج اپنے نقطہ عروج کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ دیکھیے یاجوج و ماجوج کا جو خروج ہے یہ قرب قیامت کے طور پہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے, لیکن قرب قیامت کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اب یعنی اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. تو وہ جو عین قیامت کی نشانی ہے اس میں بھی اس کو شامل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ یاجوج و ماجوج کا خروج جو کہ قرب قیامت کی نشانی کے طور پہ شروع ہوگا, اب عین قیامت کے ٹائم پہ یہ بالکل اپنی انتہا تک پہنچ جائے گا, نقطہ عروج تک پہنچ جائے گا. یہ 7ویں نشانی ہے. اور پھر 8ویں نشانی کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. یعنی اب سورج اس وقت تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے لیکن یہ مغرب سے طلوع ہوگا. آگ جو عدن کے
گڑھے سے نکل کر لوگوں کو ہانک رہی ہے. عدن جو ہے یمن کا ایک شہر ہے, تو یہ لکھا ہے کہ ایک آگ ہے جو یمن سے نکلے گی, یمن کے گڑھے سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکے گی, یعنی لوگوں کو پش کرے گی ایک طرف. اور 10ویں نشانی کیا ہے کہ ہوا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی, یعنی لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی, اور اس کے نتیجے میں یہ پھر بات مکمل ہو جاتی ہے. تو یہ وہ 10 نشانیاں ہیں جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان نشانیوں کے پورا ہونے کے بعد وہ نمودار ہوگی. تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ بعض اور نشانیاں بھی بیان لوگ کرتے ہیں, ان میں سے ایک تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے یہ جو اس کا ذکر ہے, مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے, اس کو بھی استاد نے یہاں بیان کیا ہے کہ جو مہدی کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ اگر ان کو تفصیل سے دیکھا جائے تو چونکہ ان کو بھی علامات قیامت میں بیان کیا جاتا ہے, تو مہدی کی روایات تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے جو صحیح ہیں اکثر و بیشتر تو بالکل ضعیف ہیں, لیکن جو ایک آدھی صحیح روایت ہے اگر آپ اس کا تناظر صحیح دیکھیں تو بالکل یہ لگتا ہے کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہا گیا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قرب میں وہ نمودار ہوئے, اور اس میں کوئی قیامت کے قریب آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور دوسری نشانی جو بیان کی جاتی ہے وہ حضرت مسیح ابن مریم کا نازل ہونا ہے. وہ میں آپ سے شروع میں عرض کر چکا کہ اس میں تفصیل سے آپ کو الگ سے گفتگو کر چکا ہوں. تو مسیح جو ہیں انہوں نے نازل نہیں ہونا, اور مہدی جو ہیں وہ آلریڈی چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کا نام ہے وہ اپنے وقت پہ نمودار ہو چکے ہیں. تو مہدی اور مسیح دونوں کو قیامت کی نشانی میں استاد نے شامل نہیں کیا. تو اگر میں آپ کو پوری بات کا خلاصہ کروں تو یہ ہے کہ قیامت کی عمومی نشانیاں ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں, قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہیں, وہ بالکل جنرل نشانی ہے, اور ان کے بارے میں یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ وہ بالکل قرب قیامت ہے یا بالکل عین قیامت ہے, بلکہ وہ ایک عمومی طور پہ ایک اخلاقی فساد کا آپ کو تذکرہ کر رہی ہیں. دوسری نشانیاں وہ ہیں کہ جو متعین ہیں, اسپیسیفک ایونٹس کی ہیں. ان اسپیسیفک ایونٹس میں صرف ایک ایونٹ ہے کہ جو یاجوج و ماجوج کا خروج ہے, اور یہ قطعی ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. دوسری جو نشانیاں ہیں جو قطعی ہیں, جو متعین ہیں لیکن قرآن میں بیان نہیں ہوئی, اس میں دو کی انہوں نے مثال دی کہ لانڈی کا اپنی مالکہ جننا, گویا کہ لانڈی کا ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ ختم ہونا, نمبر ایک. اور دوسرا کہ عرب جو ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں گے یہ تینوں جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں یہ پوری ہو چکی ہیں. یاجوج و ماجوج کا خروج ہو چکا ہے, اور یہ کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ شروع ہو چکا ہے, کہ چونکہ جب ٹرکس کا جو رائز ہوا ہے اس زمانے سے ظاہر ہے یہ لوگ ان کا رائز شروع ہو گیا ہے, اور اس کے بعد یہ تسلسل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منگول اور چائنا جو ہیں وہ بھی, جن کو زرد نسلیں کہا جاتا ہے, یلو ریسز کہا جاتا ہے, وہ بھی یاجوج و ماجوج کی اولاد ہیں. تو گویا کہ یہ اسی کی تسلسل میں ٹرکس کے بعد یہ جو ترکوں کے بعد جو علم ہے وہ ان تک منتقل ہوا ہے. اور اب جو چائنا کا رائز ہے یا ایسٹ ایشین کنٹریز کا جو رائز ہے ایک لحاظ سے وہ اسی یاجوج و ماجوج کی تعبیر کو بیان کرتا ہے. اب کس موقع پہ وہ اتنا پہنچ جائے کہ قیامت نمودار ہو جائے یہ تو دیکھنا باقی ہے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرب قیامت کے لحاظ سے, یعنی آغاز قیامت, یعنی آغاز کی جو نشانیاں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. اب وہ انتہا تک کب پہنچتی ہیں یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. لیکن ان نشانیوں کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ ان قرب قیامت کی نشانیوں کے بعد پھر ایک عین قیامت کی نشانی ہے, جو یہ 10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی کہ زلزلے آئیں گے, سورج جو ہے وہ مشرق سے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا, اور عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکے گی, اور اسی طرح سے ایک ہوا چلے گی جن کو گرا دے گی پانی میں جا کے. اور پھر دجال کی جو آمد ہے, اور دجال کے بارے میں یہ کہا کہ المسیح الدجال ہے, یہ یعنی یہ صرف دجال کا ورڈ نہیں ہے بلکہ المسیح الدجال, اس کا مطلب کیا ہے, فالس پروفٹ, اس کو ہم اینٹی کرائسٹ بھی کہتے ہیں, فالس مسایا ہے. تو یہ وہ نمودار ہوں گے, اور چونکہ یہود بھی انتظار کر رہے ہیں کسی مسایا کا, کرسچنز بھی انتظار کر رہے ہیں مسیح کا, اور مسلمانوں کی بیشتر اکثریت بھی انتظار کر رہی ہے. تو یہ ان تینوں کے سے فائدہ اٹھا کے کہ بھئی یہ تینوں انتظار کر رہے ہیں, ایک شخص اٹھے گا اور اپنے آپ کو مسیح ہونے کا دعویٰ کر دے گا, وہ جھوٹا ہوگا. یہ وہ دجال ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ 10 نشانیاں ہیں جس کے بارے میں استاد یہ لگتے ہیں کہ اگر ان کی نسبت, چونکہ حدیث میں بیان ہوئی ہے, قرآن میں بیان ہوئی ہے, اگر ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درست ہے تو پھر یہ بھی اپنے وقت پہ نمودار ہوں گی, اور وہ پھر وہ وقت ہوگا جو پھر عین قیامت کا ہوگا. تو میں اپنی بات کا یہاں پہ خاتمہ کرتا ہوں, مکمل کرتا ہوں, اور آپ اس سے یہ کمپیرزن بھی کر سکتے ہیں کہ جو بات تفسیر میں روایہ کے اسکالر نے بیان کی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. جغرافیکلی بھی کسی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں اپروکسیمیٹی پائی جاتی ہے, لیکن ان کی جو دوسری تفصیلات ہیں, جیسے یہ بات کہ حضرت مسیح آئیں گے, اس کے بعد یاجوج و ماجوج نمودار ہوں گے, اور پھر اس کے بعد جا کے وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کہ بھئی ان کے فتنے سے ہمیں نجات دی جائے, پھر ان کو نجات دی جائے گی, پھر ایک ہوا یاجوج و ماجوج کے فتنے کو ختم کرے گی اور تعفن سے پاک کرے گی. تو یہ تفصیل ہے کہ جو وہ ہمیں روایتوں میں ملتی ہے, جو ظاہر ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے یا جو وہ حصہ بائبل کا ہے جو بیان کر رہا ہے وہ بہت زیادہ اس سے قریب نہیں ہے, کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت مسیح کا جو آنا ہے وہ تو ویسے ثابت نہیں ہے فرائی اسکالرس کے نزدیک, بالخصوص جو حصہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اس کے حوالے سے.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہدی کا جو خروج ہے وہ آلریڈی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں ہو چکا ہے. تو یہ کمپیرزن آپ کر سکتے ہیں زبان کی روح سے بھی اور ان تفصیلات کی روح سے بھی. سو میں اپنی بات کا یہاں مکمل کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر. جی السلام علیکم. آپ تمام شرکا کو آج کی تجزیاتی قرآن کی نشست میں خوش آمدید. اور ڈاکٹر شہزاد آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت تفصیل سے اور خوبصورتی سے آج کے موضوع کو بیان کیا ہے. اس سے پہلے کہ اب سوالات کا حصہ شروع کریں، تمام شرکا سے گزارش ہے کہ صرف موضوع سے متعلق شروع میں سوالات رکھیے. اگر وقت ہوا تو ہم آپ کے آف ٹاپک کوشچن بھی ایڈریس کریں گے. تو پہلا سوال ہے سید فرحان کا. فرحان پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرے اسی کے متعلق دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا اترنا جو ہے وہ کیا اتنا واضح ہوگا کہ یقینی طور پر اس کا تعین کیا جا سکے ہر ایک بندے کے لیے؟ اور دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آنے والے وقت کی نشانیاں بیان کی ہیں، کیا یہ ان کا اپنا تدبر ہے یا کوئی الہام ہے؟ نہیں دیکھیں، جو پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کا جو فتنہ اگر آپ متعین کرنا چاہیں تو وہ تو ہسٹوریکلی شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یاجوج و ماجوج جو ہیں وہ یافس کی اولاد ہیں. یافس کی جو اولاد ہے وہ سینٹرل ایشیا میں آباد ہوئی ہے. اس سینٹرل ایشیا میں یہ جو اس وقت چائنیز اور منگولز ہیں، چنگیز خان جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور جو پھر جو ترکی ہیں سارے وہ، اور اس وقت کے جو چینی سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے یاجوج و ماجوج ہی ہیں، یعنی یافس کی اولاد ہیں، یاجوج و ماجوج کی اولاد میں سے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا کہ جس کو آپ کو کوئی ریسرچ کرنا ہے. یہ تو ہسٹوریکلی ہمیں معلوم ہے کہ یہ ان کے جو فور فادرز ہیں، ان کی جو پچھلی جنریشن ہیں، انہیں سے جا کے ملتی ہیں. تو یہ تو بہت واضح ہے کہ یہ مراد ان سے یہی ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کے کہ ان کا فتنہ کب اس عروج پہ پہنچے گا جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ اتنا ہو جائے گا کہ پھر وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور مکہ اور مدینے پہ، یعنی یہ بات تو خیر بائبل بیان کرتی ہے، لیکن قرآن تو اتنا بیان کرتا ہے کہ وہ ہر اونچے علاقے سے پل پڑیں گے اور دنیا میں فساد مچائیں گے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہونا باقی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ تو بالکل متعین ہے. اور آپ کا دوسرا سوال میرے ذہن میں نہیں رہا. دوسرا یہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقت کے بارے میں نشانی بیان کی ہیں، ہم جو نشانی بیان کریں گے اس طرح کی، وہ تو کبھی اپنے علم سے بیان نہیں کریں گے. یہ کوئی محل اشتہاد بات نہیں ہے. یعنی اشتہاد تو یہ ہوتا ہے نا کہ جہاں اپنے سینس سے کوئی کسی چیز پہ، جہاں پہ قرآن خاموش ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اشتہاد کر دیتے ہیں. یہ تو ایک مستقبل کی خبر ہے. تو مستقبل کی خبر کو تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے پیغمبر کو بتا سکتے ہیں. مستقبل بین تو نہیں ہوتا نا پیغمبر، تو یہ تو لازماً اللہ تعالیٰ ہی. اگلا سوال لیتے ہیں ریاض صاحب سے. ریاض صاحب اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یاجوج ماجوج کا ذکر جو ہے سورہ کاف میں بھی آیا ہے، تو اس میں ذوالقرنین نے یہ کہا کہ لوہے کی دیوار بنائی ہے اور اس میں تانبا لگایا ہے، یہ وہ. تو اس کو آپ کیسے، افراحی اسکول والے کیسے مطلب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ وہی لوگ ہیں نا، یاجوج و ماجوج کی نسلیں ہیں. یہ جو علاقہ ہے ذوالقرنین کے بارے میں جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ سائرس دا گریٹ کے بارے میں ہے. تو یہ ایران کے بادشاہ تھے، اور یہ ایران کا جو علاقہ ہے یہ سارا یہی سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے. اور وہ یہ جو یاجوج و ماجوج جو اس زمانے میں لوگ تھے، یہ آتے تھے اور یہ خاص جو علاقہ تھا اس پہ جا کے حملہ کرتے تھے، وسط ایشیا کا، اور لوگوں کو تنگ کرتے تھے. تو سائرس دا گریٹ جو ہیں، جو پرشیا کے بادشاہ تھے، انہوں نے پھر ان کی سرکوبی کے لیے ایک بہت بڑا وہاں پہ ایک آہنی دیوار بنائی تاکہ وہ کراس کر کے آئیں نہ اور اپنا فتنہ نہ پیدا کر سکے. تو یہ تو صرف ایک تاریخی واقعے کا ذکر ہے. اور دیکھیے وہ ذکر بھی کہاں ہوا ہے سورہ کاف میں. یہ بتایا گیا ہے کہ جو سوالات پوچھے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ یسألونک عن ذوالقرنین، وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں تفصیل پوچھتے ہیں. تو اب وہ ذوالقرنین کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اصل میں یہ واقعہ زیر بحث آ گیا سورہ کاف کے اندر کہ وہ جو ذوالقرنین تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بادشاہی دی اور اتنا بڑا منصب دیا تو وہ لوگوں کی طرح، جیسے کہ وہاں لوگ سامنے موجود تھے، وہ اترانے لگا اور اس نے خدا سے ناشکری کی، بلکہ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ اس نے یہ کام کیا. اور پھر قرآن نے اس موقع پہ یہ کہا ہے کہ اگرچہ اس نے اتنا بڑا بند باندھ دیا اور یاجوج و ماجوج کو روک دیا، لیکن جب قیامت کا حادثہ آئے گا تو یہ بند جو ہے بالکل ٹوٹ ٹاٹ جائے گا اور پھر کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا. خدا کی قدرت ہی اس کو توڑ دے گی. جو اتنے بڑی اسٹرانگ چیز آج بنی ہوئی ہے یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے وہ حملہ کریں، لیکن وہ جب آئے گا تو فجعلہ دکا، قرآن کے الفاظ آتے ہیں، وہ بالکل پاش پاش ہو جائے گا. تو وہاں وہ قیامت کے تناظر میں بیان ہوا ہے تو اس کی تفصیلات، اور اس تناظر میں بیان ہوئی ہیں کہ ذوالقرنین جیسی شخصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی تھی،
وہ اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کے باوجود اس کا شکر گزار رہا، تو وہاں اس کے اس کارنامے کے حوالے سے اس کا ذکر آیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کوئی ہمیں سائنٹیفک پروف ملتا ہے کہ وہ دیوار کے کچھ مطلب آثار باقی ہیں؟ اس کے آثار باقی ہیں جی، بالکل ملتا ہے، جو موجودہ محققین ہیں انہوں نے اس کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ چاہیں تو اس سلسلے میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہسٹوریکلی، اس آیت کے تحت بہت سارے مفسرین نے وہ چیزیں بیان کی ہیں سورہ کہف میں۔ اوکے، تھینک یو جی۔ اکرم بھٹی صاحب پلیز آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جب آپ حامی سامی اور یافس کہتے ہیں تو وہ کہ یہ انہی کی نسلیں ہیں، لیکن قرآن پاک کے مطابق نوح کے ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں کچھ اور لوگ بھی سوار ہوئے تھے، ان کی اپنی فیملی سے علاوہ کچھ اور لوگ سوار ہوئے تھے، ان کا بھی کوئی ذکر نہیں سنا، تو کیا وہ سارے مر بنا گیا؟ کیا ہوا یہ جو یافس ہیں وہ؟ ایسا لگتا یہی ہے کہ جو باقی جو لوگ سوار ہوئے تھے ان کی نسل ختم ہو گئی یا وہ خود مر گئے، لیکن انسانیت جو آگے بڑھی ہے وہ تو بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید میں اور مقامات بیان ہوا کہ ذریتم بعضھا من بعض، یعنی اس طرح کے الفاظ آئیں کہ تم ان میں سے ایک دوسرے کی ذریت میں سے ہو، ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہو، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کشتی میں جو سوار ہوئے تھے تو اس میں جو لوگ بچے تھے جن کی نتیجے میں پھر دنیا آباد ہوئی ہے، وہ یہ تینوں ہی بیٹے تھے ان کے۔ اور پھر یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو یلو، ہم مطلب میں سمجھتا کہ یلو نسل کو کہتے ہیں جو جیپنیز، جو چائنیز، اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن آپ نے آپ کو کہا ٹرکش بھی اس میں شامل ہے۔ ٹرکش تو ان کی طرح نہیں دکھتے ہمیں۔ نہیں، وہ آپ ٹرکس آج کے نہ دیکھیں، یہ تو اصل میں قرآن کی اپنی تعبیر ہے۔ قرآن اور یہ جو زرد نسلوں والا جو حصہ ہے یہ تو بائبل میں بیان ہوا ہے، قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ تو یہ قرآن ان میں سے بعض نسلوں کو یہ کہتا ہے زرد نسلیں، یہ نہیں کہتا کہ وہی جو سارے کے سارے یاجوج و ماجوج زرد نسلیں ہوں گی، یعنی وہ یہ بتاتا ہے ان کا اصل وطن یہ ہوگا جہاں پہ یہ زرد نسلیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو ترکوں کے بارے میں اگر آپ کیا عجب، میں نے تو تحقیق نہیں کی، اس کا پورا امکان ہے کہ وہ سیٹل جب ہوئے ہیں تو اسی علاقے سے جا کے وہ پھر ایشیا مائنر، جس کو ہم ایشیائی کوچک بھی کہتے ہیں، وہاں پہ آباد ہوئے ہوں۔ یہ تو اصل میں ان کے اینسیسٹرز کا بیان ہے نا، یعنی ترکوں کے پیچھے جو لوگ ہیں جو کہ وسط ایشیا سے آ کے پھر وہاں آباد ہوئے ہوں گے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو میں نے خود براہ راست تو بھی نہیں اس پہ ریسرچ کی، لیکن میں قرآن مجید کی روشنی میں یا بائبل کے بیان کی روشنی میں اس کو کرینے کیا سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی سے بلانگ کرتی ہیں، اور کم سے کم یہ صراحت تو ضرور ہے کہ جو جن کو بائبل زرد نسلیں کہہ رہا ہے، یعنی اصل میں یہ وہ نسلیں ہیں جن کا اوریجن جو ہے وہ منگولیا اور چائنا سے ہوا ہے۔ اب یہ کہاں کہاں بعد میں پھیل گئی ہیں تو پھر آگے کا ہے سارا معاملہ۔ ایک اور پوائنٹ پوچھ لوں اگر اجازت ہے، یا بعد میں پوچھوں گا ان کے بارے میں؟ جی اگر مختصر سوال ہے تو پلیز کر لیجیے۔ ہاں، میں صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مہدی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ان کا کہیں اس کا قرآن پاک میں ریفرنس ملتا ہے یا میں حدیث سے؟ مہدی کا تو پورا تذکرہ قرآن میں ہے ہی نہیں، یعنی مہدی کی جو علامت ہے یہ تو روایتوں میں بیان ہوئی ہے، اور زیادہ شیعہ روایتوں میں بیان ہوئی ہے، کیونکہ ان کے ہاں مہدی جو ہیں وہ اصل میں امام غائب ہیں۔ ان کے ہاں یہ جو 12ویں امام ہیں وہ امام غائب کہلاتے ہیں۔ یہ ایک غیبوبت کبریٰ میں اس وقت پائے جاتے ہیں۔ غیبوبت کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمبی جو غیبوبت ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو غائب کر دیا گیا لوگوں کی دسترس سے یا دستبرد سے کہ ان کو نقصان نہ پہنچے، اور وہ قیامت کے دن دوبارہ آئیں گے، اور اس کے بعد سارا تفصیل وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ تو شیعہ روایتوں سے سارا کا سارا معاملہ آیا ہے، اور امام غائب کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ سنی جو مجموعے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں، تو اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر جو روایات ہیں وہ بالکل ضعیف ہیں۔ لیکن چند ایک روایتیں، ایک یا دو روایتیں ایسی ہیں کہ جو تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے تذکرہ آیا ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی دور کے خاتمے میں، یعنی دور سے مراد کہ ان کے جو امیجٹ صحابہ کے خاتمے پر ایک ایسے خلیفہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہوگا اور ایک مرتبہ پھر خلافت اللہ منہاج النبوہ کو قائم کرے گا، یعنی وہ خلافت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد قائم ہوئی وہ ایک مرتبہ پھر قائم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطلاع دے رہے تھے۔ تو اگر آپ ان روایات کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس کا چونکہ آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہوا اور خاتمہ بھی ان کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا، تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی بشارت دے رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو میرے جانے کے بعد جو ایک لحاظ سے خلافت میرے اپنے جانشینوں میں قائم ہو رہی ہے، اس کا دوبارہ اعادہ بھی ہوگا کچھ عرصے کے بعد۔ شکریہ سر، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔
شکریہ. فیاض الدین آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ دجال کے متعلق ہے. جب ہم ان روایات کو دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک شخصیت ہے, جس طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جو آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہو جائے گی, مردے کو جو ہے وہ کہے گا کہ اٹھ جا تو وہ اٹھ جائے گا, زندہ کو قتل کر دے گا پھر وہ زندہ ہو جائے گا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک شخصیت ہے. اب دو نظریے ہمارے سامنے آتے ہیں, ایک تو کہتے ہیں کہ یہ ساری روایتیں من گھڑت ہے اور یہ قرآن سے ٹکراتی, دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک شخصیت آئے گی. تو اس کے بارے میں درست رویہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے نا کہ اصل میں دجال کا جو ورڈ ہے وہ جب استعمال ہوا ہے, جب اکیلا استعمال ہوا ہے تو سارا جو کنفیوژن ہے یہاں سے پیدا ہوئی ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ساری روایات کو جمع کیا جائے. جب آپ دجال کی ساری روایات کو جمع کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو اس کا اصل نام ہے وہ المسیح الدجال ہے. یعنی وہ ایک شخصیت ہے کہ جو مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گی اور فائدہ اٹھائے گی یہود نصارہ اور مسلمانوں کے اندر یہ جو عقیدہ ہے نا کہ حضرت مسیح نے دوبارہ آنا ہے, تو وہ تو انتظار کر رہے ہیں. تو اس انتظار کے سے فائدہ اٹھا کے ایک شخص اٹھے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں ہوں جس کا آپ انتظار کر رہے تھے. تو اسی وجہ سے ان کو کہا گیا المسیح الدجال, جھوٹا مسیح, فریب کار مسیح. تو ایک شخصیت ہی ہوگی جو یہ دعویٰ کرے گی وہ مسیح ہے. تو اس وجہ سے یہ تو روایتوں نے ہی مسئلہ حل کر دیا ہے. یہ مشکل اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ بعض روایتوں میں صرف الدجال کا ورڈ آیا, تو اس کے نتیجے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی دجال الگ سے شخصیت ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ساری روایتوں کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ المسیح الدجال یعنی اٹ از اے اسپیسیفک پرسن who would claim himself to be the Messiah. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. آصف گمراہ صاحب پلیز اپنا سوال کریے. السلام علیکم. سوری میں ٹائمنگ مکس اپ کر چکا, میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا, لیکن ایک سوال میرے ذہن میں, اگر آپ نے اس کو کور کر لیا ہے تو مائی اپولوجی. آپ نے جہاں تک یاجوج ماجوج کا جہاں تک تعلق ہے, جو کچھ ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی ان کے لیکچرز میں سنا, وہ گئے تھے اس جگہ پر, کیسپین سی ہے اس کے اس طرف فردر رشیا, اس طرف فردر نارتھ کی طرف ہے. اور اگر ہسٹری میں دیکھیں تو حضرت عمر وغیرہ بھی تقریباً ہم لوگ جو ہے وہ 100 ایئر وار اسی دور میں, اس کے بعد کے دور میں ہوئی تھی, بعد میں ہارون رشید. تو ایک کتاب ہے The 13th Tribe written by a Jew, اور بہت انٹرسٹنگ بک ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھی, کافی اکیڈمک اسٹائل میں لکھی گئی کتاب ہے, اور اس کا بھی بعد میں مرڈر ہو گیا, یا لائبریری کانگریس میں وہ کتاب غائب ہے, PDF میں موجود ہے. اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ ریڈ ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ جو ٹرک ڈسینڈنٹ تھے وہ وہاں پہ چلے گئے تھے, وہ کیسپین سی کے نبو, اینڈ دے ور ویری اسٹرانگ ان امپائر, بہت بڑے امپائر, کزاریا امپائر, کزا کے AZIR. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اس کو بلایا گیا تو وہ ایک اسپین کے زمانے میں وہ 2 بڑی امپائر ہوا کرتی تھی, ایک تو مسلم امپائر اور رومن امپائر. تو وہ اپنا بہت بڑا اسٹریٹجسٹ تھا, اس کا جو کنگ تھا, اس نے کہا کہ دونوں وہاں سے اسکالر بلا لیے اس نے. تو ظاہر ہے الگ لوگوں سے ملا کہ اگر میں اسلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا, تو دونوں کو اوپینین لینے کے بعد اس نے اپنے ڈکلیئر کر دیا کہ میں جیو بن جاتا ہوں, تاکہ وہ نہ تو میرے مسلمان مجھے ماریں گے, نہ ہی مجھے وہ رومن امپائر مجھے مارے گی. اور ہارون رشید بھی سے ملا, کوئی ہسٹوریکل فیکٹ میں نے کبھی پڑھے تھے. تو یہ, اور وہاں سے جو وہ ایکچولی جینیٹیکلی دے ور ٹرک ڈسینڈنٹ, جب جینیولوجی اس کی جب جینیٹک انالیسس بھی کیے گئے تو اس سے فائنڈ آؤٹ ہو کہ وہ ٹرک ڈسینڈنٹ تھے, وہاں پہ وہ تھے, دے ور ویری ویری پاورفل نیشن ایٹ دا ٹائم. اینڈ دین وہ مائگریٹ کر کے پھر وہ ایسٹرن یورپ آئے. تو ایسٹرن یورپ میں بھی ان کو ریسٹرکشن کافی فیس کرنے پڑے ہوئے. دے ور ویری جینیس ان فائنینشیل میٹرز ٹو. تو وہ ایک طریقے سے ڈاکٹر علامہ عمران حسین نے بھی, اور اس کے علاوہ یہ اور آرتھر کاسلر کی بک بھی بڑی ویری تھورلی ڈسکرائبنگ ہاؤ دس ایمرج. تو میرے ذہن میں یہ بات, مطلب میری ریسرچ کے مطابق یہ وہ مور کلوزلی, تو پلس ایک حدیث بھی ہے کہ وہ جو فلسطین کے پاس جو لیک ہے, جس کا لیک کا نام بھی ہم نے ریسنٹلی چینج کر دیا ہے اسرائیل کے اندر, وہاں پہ وہ پانی پئیں گے, وہ ڈرائی اپ ہو جائے گی, قیامت کی نشانی میں سے ون آف دا نشانی یہ تھی. تو وہ ایک اینگل یہ بھی ہے. I strongly recommend to read that book. This is one of the perspective of looking into it. یہ تو تاریخی تفصیلات ہیں اور ان کو ضرور دیکھنا چاہیے. یہ بھی ہے جو آپ نے تفصیلات بیان کی ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ نے بیان کی ہیں. یہ تو ہسٹوریکل ڈیٹیلز ہیں کہ ان کا اوریجن پھر کیا ہوا, کہاں یہ سیٹل رہے, اور جیسے ٹرکس جب آباد ہوئے تو ان کے پیچھے
सेटलमेंट्स कहाँ थी, इनका ओरिजिन फिर किस तरह से जी बाद आबादी में तब्दील हुआ। तो ये तो एक तारीखी चीज है, जरूर इसकी उनका हमें जितना भी उनका कर सकते नाम भी उनका नाम भी या हिस्ट्री के अंदर वो कौम जो थी कज़ाकिया, उनका नाम गोग मैगोग था उसका। जी जी या बिल्कुल है, 13 ट्राइब या जी 13 और ऊपर से ये भी एक और थियरी भी थी, मैंने देखी थी कि उसमें से कुछ चंद एक जो थे ना वो दे माइग्रेटेड एंड सेटल इन अफगानिस्तान एज वेल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये असल में देखिए वही है कि जो इस वक्त मेरे स्कोप से तो आगे की चीज है। देखिए मेरा स्कोप इस वक्त आप जी जी लोगों जी को बताना ये है कि कुरान मजीद में जो याजूज और माजूज का जिक्र है उसका क्या पहलू है, जी जी और किस तरह से क़यामत की निशानी के तौर पर इसका जिक्र किया गया, और इसके जी मुकाबले में जो हदीसों में भी जिक्र आ गया जी जी तो मुझे तफसील करनी थी। तो तारीखी तौर पे जरूर आप रिकमेंड करें, लोग इस किताब को पढ़ें। इसके अलावा जी भी जो जी लिटरेचर है, क्योंकि कुर्ब क़यामत के हवाले से और क़यामत की निशानियों और अलामात के हवाले से बहुत ज्यादा लिटरेचर है जी 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 हमारे यहाँ मौजूद है। जरूर उसका आप हकीकी मुताला करें। नहीं वो और बड़ा मैं काफी हद तक कन्विंस अपने पर्सनली, मैं खुद जब तमाम चीजें पढ़ी तो हिस्टोरिकली काफी कन्विंस रहा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हेन आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स। और एक वो सऊदी अरब के स्कॉलर ने भी लिखी थी अबाउट जुल्करनैन, दैट वो द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ द फिरौन जो हजरत मूसा के साथ हाँ, जो था। वो एक और बिल्कुल ताबीर है। हाँ तामीर मैंने है। जितना रिसर्च की है, मुझे तो ये जो लेटेस्ट रिसर्च है, पहले तो लोग उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट से इक्वेट करते थे, जी जी जुल्करनैन। जी 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 तो लेकिन साइरस द ग्रेट जो है, जो पर्शिया के बादशाह थे, साइरस टू गालिबन वो थे, जी उनकी जो तस्वीरें से बयान हुई हैं, और जिस तरह से उनकी तारीख में आया कि उन्होंने भी एक तरह एक बहुत बड़ा डैम बनाया था, बंद बनाया था, तो जी वो जी ही है, क्योंकि वो इलाका सारा वही है जो मेडिटेरेनियन के ऊपर, जो ये समझ लीजिए कि ये जो वो इलाका है ईरान और इराक के दरमियान का, जी जहाँ जी तो इसको इट्स आप वेरी इंटरेस्टिंग। आई रेकमेंड एवरीबॉडी टू डू दैट। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इससे मालूमात आती है मेरे हिसाब से। दिस इज व्हाट आई फील इट, यू नो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी, शुक्रिया आसिफ साहब। अगला सवाल अदील आपका है, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर ये जो आयत है इटसेल्फ जो हमें कुर्ब क़यामत की निशानियां बताती है, ये आयत कुरान की जो कैटेगराइजेशन है उसके हिसाब से मुहकमात में शामिल की जाएगी या मुतशाबिहात में शामिल की जाएगी? बिल्कुल मुहकमात में से है। मुतशाबिहात तो वो चीज़ होती है जो आखिरत के लिहाज से, जो आखिरत के अहवाल के हवाले से आपको कोई तफसील बयान करती है। तो ये दुनिया का एक वाकया है, इसको तो बिल्कुल एक मुहकम आयत है ये। और सर लेकिन मेरा जो इशू है इस वाकये के साथ वो ये है कि ये दुनिया का वाकया ऐसा वाकया है जो शायद इस दुनिया में मौजूद मेजॉरिटी ऑफ इंसान, शायद 99.9999% ऑफ इंसान जो कि इस कुरान पर ईमान लाते हैं या लाएंगे, उनको कभी देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसकी सिग्निफिकेंस है क्या? यानी सिर्फ इसी की नहीं मैं बात करता, मैं बाकी तमाम 10 अलामात की भी बात करता हूँ। मैं उनके बारे में कुछ सोचता हूँ कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। उससे मेरी ज़िंदगी पे, मेरे ईमान पे फ़र्क क्या पड़ता है? क्योंकि मुझे तो सिर्फ मेरे ख्याल से तो मेरी मौत मेरी क़यामत है। वो देखें, उसकी वजह ये है कि मैंने जो शुरू में बयान किया ना कि अल्लाह ताला के यहाँ, अल्लाह ताला की किताब में क़यामत एक बहुत बड़ा मसला है, और क़यामत की जो निशानियां हैं उनके बयान करने का भी मसला ये है कि आदमी हर वक्त मुतनब्बिर है। यानी ये तो सही है कि आप एक खास दुनिया में, यानी एक खास जमाने में जब आप होंगे, जब इन निशानियों का जरूरी नहीं हुआ होगा, तो आपको मालूम होगा कि भाई बहुत दूर है ये वाकया और एक दूर अफ्तारा चीजें जो पेश की जा रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए जो मकसद है इस वजह से ये बयान किया जा रहा है वो ये है कि ये एक कतई चीज है, इसने होना है, तो इसके बारे में गाफिल ना रहो। तो चाहे वो तुम्हारी जिंदगी में हो, चाहे तुम्हारी जिंदगी के हजारों साल के बाद हो, दैट इज नॉट, आई मीन दैट्स नॉट एन इशू। इशू ये है कि इट इज बाउंड टू टेक प्लेस। तो कुछ लोग होंगे जो उसको विटनेस कर लेंगे, जो लोग विटनेस नहीं करेंगे उनकी खबर अल्लाह ताला कहते हैं मैं आपको दे रहा हूँ उसके वाक़े की, और ये उसकी निशानियां होंगी, पैगंबर कह रहे हैं वो ये होंगी। तो असल में ये क़यामत की जो अकाउंटेबिलिटी है, वो जो मैंने शुरू में तमहीद में कहा था कि अल्लाह ताला की किताब में जितना ज्यादा पामाल मजमून क़यामत की अकाउंटेबिलिटी और उसका आना है, शायद और कोई चीज इसके मुकाबले में नहीं है। तो जब अलामात ही बयान की गई हैं, उसी पहलू से बयान की गई हैं कि अगर आपकी जिंदगी में वो नहीं भी आती तो आपको ये जहन में आप बिठा लीजिए कि बहरहाल वो एक दिन उसने आना है, और ये जो अकाउंटेबिलिटी जिसके बारे में कुरान आपको खबर देना है, दैट हैज टू टेक प्लेस। तो असल में ये सारा स्ट्रेस उस डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी के आने और आपको अपने अमाल को दुरुस्त करने की तरफ है कि ये इसको भूल जाएं कि उसने कब आना है, ये तय कर लें कि उसने आना है जरूर, और जब आएगी तो फिर अपनी फिक्र कीजिए। सैयद फरहान, आप अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम।
ڈاکٹر صاحب میں شاید اتنا اچھا کر نہیں پاؤں گا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے بیان کروں, لیکن یہ جو اوپر آیت ہے 95 اخلقناہا اے قدرنا, تو انہوں نے اس کا جس پہ مقدر کر دیا ہوتا ہے یا مقدر کرنے کا وہ عزم کر لیتے ہیں, اس بستی کے لیے نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لے کے. تو جو حتی اذا فتحت ہے یہ تو مجہول ہے, وہ اس وقت خود ہی کھل جائیں گے, کھول دیا جائے اس کا گا, ان کو کھول دیا جائے گا, کھول دیا جائے گا. سر حتی اذا فتحت مجہول ہے, فتحت مجہول ہے, تو مجہول کا ترجمہ ایسے بھی کیا جاتا ہے کہ جب ان کو کھول دیا جائے گا. وہ کھلیں گے نہیں, جب کھول دیے جائیں گے. فتحت جو ہے مجہول فعل ہے, جی مجہول کا ترجمہ اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ جب وہ کھول دیے جائیں گے. اس کا اس تو پہ فائل تو ذکر نہیں ہے, لیکن مفعول کا جو تفصیل ہے, جو نائب فائل موجود ہے, وہ یہ بتا رہا ہے نا کہ جب ان کو کھول دیا جائے گا. یہ دیکھیں, اگر فعل ہوتا معروف تو پھر ہمیشہ فائل ذکر آتا ہے اس نے فلاں کو کھولا, یعنی اللہ تعالیٰ نے یاجوج و ماجوج کا خروج برپا کر دیا, یہ ایسے ہوتا. اگر ہوتا نا کہ فتح یافتہ ہو, اس طرح کر کے آتا. لیکن جب آگے فتح ہے تو پھر یہ ہو گیا وہ جب کھول دیے جائیں گے. کون کھولے گا اس کا تو ذکر نہیں ہے, لیکن obviously مراد ہمیں پتہ ہے جب وہ کھول دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب پھر یہ جو اوپر بات ہو رہی ہے وہ رجوع کرنے والے نہیں بنیں گے, انہم لا یرجعون حتی یہ اذا فتح. دیکھیں نا, یہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مقدر ہو چکا ہوا ہے, اور تو وہ اپنی شامت اعمال کی وجہ سے, اپنے غلط اعمال کی وجہ سے یہ فیصلہ مقدر ہو چکا ہوا تھا. اب وہ ایمان لانے کا کوئی امکان نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد تو وہ واپس نہیں ایمان لے کے آئیں گے. یہ فیصلہ اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا, بلکہ انہوں نے خود یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو سزا دیں گے. انہوں نے خود جب اپنے اوپر یہ چیز مسلط کر لی کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے, تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا. جب یہ بات ختم ہوئی ہے اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو اصل میں دنیا کا معاملہ ہے, لیکن ایک واقعہ وہ بھی ہوگا جو قیامت میں پیش آئے گا, اور وہ یہ ہے کہ یہ حتیٰ اس کو بیان کر رہا ہے, سارے کے سارے سٹیپس کو بیان کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اس طرح سے عذاب آتا ہے کہ پھر وہ بستی جو ہے اس کو الٹ دیا جاتا ہے اور وہ ڈیزرو کرتی ہے. اور معاملہ صرف یہی نہیں رہے گا, بلکہ یہاں یہ پہنچ جائے گا کہ یہ دنیا بھی ایک دن خاتمے پر پہنچے گی, اور پھر اس دنیا کا بھی انجام ہوگا. تو اصل میں یہ آیت اس طرح سے بیان کریے تفصیلات کو, یعنی حتیٰ کا تعلق دنیا کے ساتھ معاملات جو ہو رہے ہیں اس میں ایک معاملے کا ذکر کیا, پھر کہا کہ بھئی ادھر تک نہیں رہے گی بات کہ دنیا میں صرف وہی لوگ ختم ہو جائیں گے جن پہ عذاب کا فیصلہ کیا گیا, بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ پھر ایک عمومی تباہی بھی آئے گی جو سب کو ختم کر دے گی. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ناؤ اٹس کلیئر, تھینکس. شکریہ. عدیل آپ اپنا سوال کیجیے. میں پچھلے سوال کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا اور اپنا سوال مزید الیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پہلے آپ نے سوال کا جواب دیا وہ تو اس میں ٹھیک ہے, ایک شخص کو اگر دلائل دیے جا رہے ہیں اس کی عقل سے بھی اور اس موجودہ دنیا کے جہان کی علامات دکھا کے بھی, اور ایک مورل لحاظ سے بھی کہ ہاں جی تو مورلی اگر غور کرو تو ایک قیامت کا ہونا بنتا ہے, اس کے بغیر یہ اس دنیا کی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. تو کنونس ہونا کہ قیامت آئے گی وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن قیامت کے آنے کی قریب کی یہ ایک اسپیسیفک نشانی جو کہ شاید ہم میں سے کوئی انسان اس کو کبھی وٹنس نہ کرے. تو قیامت کے ہونے پر ایمان تو قرآن میں سمجھ آتا ہے سب کو, لیکن میرا اسپیسیفک پوائنٹ یہ تھا کہ اگر فرض کریں یہ آیت نہ ہوتی, یاجوج ماجوج کی قرآن میں آیت نہ ہوتی, تو فرق کیا پڑنا تھا, یا اس آیت کی یا ان نشانیوں کی سگنیفیکنس کیا ہے بیسکلی. اگر ایمان کی آیت پر تو سب کو یقین ہے کہ وہ ہیں, اور ظاہری بات ہے اس کا وہ کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے اس کی. آپ کے پاس دیکھیے یہ اخبار ہیں, اخبار کا مطلب ہے مستقبل کے جو واقعات ہیں, اور مستقبل کے واقعات جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ خدا دے رہا ہے تو ایک چیز کی قطعیت میں اور انسان کو اضافہ ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو لوگ اس کو وٹنس کریں گے وہ تو کر ہی لیں گے, لیکن جو وٹنس نہیں کر رہے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک تصویر آ جاتی ہے کہ بھئی یہ ہوگا مستقبل میں, کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ واقعہ کوئی میں اور آپ بتا رہے ہیں, یہ اس کائنات کا رب, اس کتاب کا خالق, اس کا آتھر بتا رہا ہے, تو وہ آپ کے سامنے تصویر آ جاتی ہے. وہ تصویر آپ کو کیا کرتی ہے, وہ آپ کو مزید آگمنٹ کرتی ہے اس چیز کے کہ ہاں بھئی دس از گوئنگ ٹو ٹیک پلیس. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وقت سے پہلے فرض کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ لوگ ہیں یا اس سے 100 سال کے بعد زمانے کے لوگ ہیں, جب یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی تھی, تو جب وہ اس آیت کو پڑھیں گے تو اٹ ول پورٹرے اے سرٹن تھنگ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے قیامت تو ہم نے نہیں نہ دیکھی, ہم سے کس نے نہیں دیکھی, لیکن اللہ میاں کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا, پہاڑے لا دیے جائیں گے اور ترازو جو ہے وہ رکھی جائے گی اور لوگوں کے اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا. ابھی سارے وہ واقعات ہیں جو مستقبل میں ظاہر ہونے ہیں, لیکن خبر دینے والا کون ہے,
جس کے بارے میں ہمیں بالکل یقین ہے کہ جو خبر دی جا رہی ہے وہ سچی ہے. تو فیوچر کے ایونٹس جو کہ جس کو آپ وٹنس نہیں کر رہے, یا لیٹ سی کہ وہ اس وقت ہم وٹنس کریں گے جب ہم وہاں ہوں گے, تو جب آپ کو پرائر بتا دیے جاتے ہیں تو آپ اس کو پکچرائز کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ایمان تو میرا اس درجے میں ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں, لیکن مجھے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو اس ایونٹ کے حوالے سے اس کی انتہا کہاں تک پہنچے گی. تو یہ ایک خدا کی دی ہوئی خبر ہے جو آپ کو مزید, جو آپ کے پاس آلریڈی ایمان موجود تھا کہ وہ ایک آ کے رہے گی بات, اس کے ایک ایسپیکٹ کو پکچرائز کر دیتی ہے آپ کے ذہن میں. تو یہ ایک چیز ہے جو مزید آپ سمجھ لیجیے ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہے. ورنہ بنیادی طور پہ تو ظاہر ہے قیامت کا جو آنا ہے وہ آپ کی فطرت میں موجود ہے. اس کے لیے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن بھی نہ ہوتا ہے, آسمانی صحائف اگر نہ ہوتے, تو اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے اور یہ بات کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی انسان کی ہونی چاہیے, اس کے لیے تو ہمیں کسی کتاب کی بھی ضرورت نہیں تھی. تو لیکن جب کتاب آ کے مزید وضوح دیتی ہے کہ دیکھیں اس کا وہ دن ایسا ہوگا اور وہ دن اس موقع پہ نمودار ہوگا, تو اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک اجمالی چیز جو ہوتا ہے نا, ایک بالکل جنرل چیز ہوتی ہے, جب اس میں آپ رنگ بھرتے ہیں تو ایک بالکل تصویر بن جاتی ہے. تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جو چیز اس کے دماغ میں جب ایچ ہو جاتی ہے, جا کے اس کے میموری میں ایک مقام بنا لیتی ہے, تو اس کا پھر اس کے اپنے ایکشنز پہ اور اس کی بلیف پہ اثر ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو اس کو آپ اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. شکریہ سرفراز نعمت, آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ سورہ نمل کی جو آیت نمبر 82 ہے, یہ بھی کیا اسی وقت سے متعلق ہے کہ جب آخرت کہ میں کیا ایسا کوئی جانور نکلے گا زمین سے جو کہ بتائے گا کہ یہ قرآن کی آیت کا انکار بالکل الگ ہے, وہ بالکل الگ ہے. وہاں تو صرف بتایا گیا کہ وہ تو قریش کے ساتھ ہی معاملہ کیا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی جیسے ناقہ سمود کی طرح معاملہ ہوا تھا, یہ جانور نمودار ہو اور آپ کو یہ اطلاع دے دے اس چیز کا. تو اگر آپ اس آیت کو تدبر قرآن میں نکال کے پڑھ لیں تو استاد امین حسن اصلاحی نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اس کا وہ جو دابا روایت میں آتا ہے نا کہ قیامت میں کوئی جو جانور نمودار ہوگا, اس سے کوئی لنک نہیں ہے, یہ بالکل الگ چیز ہے. اور یہ اسی طرح کی ناقہ سمود کی طرح کی ہے. اور یہ بتایا گیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو جب تباہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک نشانی کے طور پہ کوئی مارک کو مقرر کر لیتے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی نشانی ہو جو نمودار ہو اور آپ کو پھر اس چیز کا دھیان نہ رہے. چونکہ قریش تو پورے کے پورے ایمان لے آئے تھے, اس وجہ سے اس کی نوبت نہیں آئی. تو یہ آپ ان کی تفسیر نکال کے دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. شکریہ. عدیل پلیز گو اہیڈ. جی سر, میرا چھوٹا سا ایک آخری فالو اپ سوال تھا. ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی تھی, آپ جب کیٹیگرائز کر رہے تھے کہ کچھ اسپیسیفک کیسز ہیں اور کچھ جنرل کیسز ہیں, تو اس میں آپ نے جہاں پہ بتایا کہ آدمی دنیا سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے, ان کی پاپولیشن کم رہ جائے گی اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے گی, حالانکہ 1:50 کا ریشو ہو جائے گا, اس کو آپ نے اسپیسیفک نہیں بلکہ جنرل رکھا. یہ تو بڑی اسپیسیفک چیز نہیں ہے جو کہ آبزرو کی جا سکتی ہے. آپ نے کہا جنرل کہ ایک آدمی 50 عورتوں کا کفیل ہو جائے گا, تو یہ تو ایک جنرل سی بات ہے نا کہ بھئی یہ زمانہ جو کفالت ہے اس کی کیا نوعیت ہوگی, کیا وہ ایسی کتنی خواتین سے شادی تو نہیں کر سکتا ظاہر ہے, کیا وہ ایسی جگہ پہ ہوگا کہ وہ ان کی سرپرستی میں ہوگا, یا یہ دنیا کے جو واقعات ہیں اس کے اندر جنرلی خاندان کی سربراہی کے طور پہ ان لوگوں کو لک آفٹر کرے گا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ زنا عام ہو جائے گا. تو زنا کا عام ہونا ایک ایسی چیز ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, ہم آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ زنا بہت عام ہو گیا. بالکل ایسے ہی کہ یہ 50 لوگوں کا یہ سرپرستی کا جو معاملہ ہے, یہ اگرچہ فگرز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا متعین ہے, لیکن یہ ایک ایسا عمومی چیز ہے کہ اگر یہ جب جیسے زنا جب بہت عام ہو جاتا ہے تو اور آپ کے سامنے شاید چند واقعاتی ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو عام ہو گیا, ویسے ہی یہ اس طرح کی چیز ہے کہ جب بہت زیادہ تعداد خواتین کی ہو جاتی ہے تو آپ عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہوگی ہے, لیکن یہ متعین طور پہ کہنا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ 50 اور 1 کا ریشو رہ گیا ہے, یہ تو شاید ہم کبھی بھی نہ متعین طور پہ بتا سکیں. It's just a general information. ہم اپنے سیشن کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. ہمارے پاس چند ایک سوالات اور موصول ہوئے ہیں, لیکن چونکہ وقت لمیٹڈ ہے تو انشاءاللہ ان کو ہم اگلے ہفتے اسلام اسٹڈی سرکل کے سیشن میں لے لیں گے. ڈاکٹر شہزاد بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے اتوار کو دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اس محفل کو سجائیں گے. تب تک کے لیے بہت شکریہ اور خدا حافظ.